अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट में खुश आमदीद। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सुबह का आगाज़ हसीन सा हो और मौसम भी अच्छा हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। फिर दिल चाहता है कि मज़ेदार सा नाश्ता मिल जाए, तो इससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। मौसम चाहे कैसा भी हो, नाश्ते की हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर की जितनी भी एनर्जी है हम अपने ब्रेकफास्ट से ही कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि नाश्ता करके घर से बाहर निकलें, क्योंकि भरे पेट निकलेंगे तो पूरा दिन आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपको प्रॉब्लम्स और टेंशन भी उतनी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। खाली पेट के साथ परेशानियां भी हमेशा ज़्यादा लगती हैं। तो ये भी एक राज की बात है कि हमेशा से हम देखते हैं कि माजी में हमारे बुजुर्ग इतने ज़्यादा काम एंड कूल क्यों होते थे, क्योंकि आपने कभी उनकी सुबह का आगाज़ देखा हो कि सुबह सवेरे एक तो निकलना, चहलकदमी करना, फिर उसके बाद अच्छा सा नाश्ता करना, पूरी एनर्जी जब आपकी होती है, उसके बाद आप जब अपने मामूलाती ज़िंदगी की जानिब बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, तो आप बड़ी ही कामली उसको हैंडल कर लेते हैं। आजकल ये बड़ा ट्रेंड बन गया है कि हम घर से खाली पेट निकल जाते हैं, नाश्ता नहीं करते हैं, फिर दिन भर मसरूफ रहते हैं और जब फारिग होते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। हालांकि ये बिल्कुल गलत एक्टिविटी है, आपकी हेल्थ भी इससे अच्छी नहीं रहती और आप देखेंगे कि आपके रूटीन में जितने भी काम होते हैं उसमें बड़ा चिड़चिड़ापन आ गया, एकदम से एग्रेसिव हो जाना। तो ये हमारा टेम्पर नहीं है कि जो एकदम से नेचर है हमारी इस तरह से बदल गया। आज के बच्चे बड़े एग्रेसिव हैं और टॉलरेट नहीं करते। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जब हम खाली पेट घर से निकलेंगे तो दिमाग कहाँ चलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपनी लाइफ में कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करके देखें। अगर आपको लगे कि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो फिर से चेंज कर लीजिएगा। तब्दीली तो ज़िंदगी में वैसे ही आती रहनी चाहिए, जिस तरह से मौसम में तब्दीली आई है। और मौसम की तब्दीली के साथ आज फैसलाबाद का वेदर कैसा है ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के मौसम की बात करें तो बड़ा खुशगवार हो गया, बड़ा हसीन मौसम हो गया। सुबह सवेरे जब आप उठते हैं और आपको ठंडक का एहसास होता है तो आपकी आंखें और आपका चेहरा, मुझे तो अभी पर्सनली जब भी मौसम बदलता है ना तो मुझे अपनी स्किन में भी बड़ा वो लगता है कि जैसे मेरी स्किन भी ब्रीथ कर रही है, क्योंकि उसको भी एक वो ठंडक का एहसास जब मिलता है तो आपका दिन बड़ा अच्छा बन जाता है। और उसके बाद अगर थोड़ी सी आप वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी चिड़ियों की चहचहाहट को सुन लेते हैं तो और भी ज़्यादा मौसम खूबसूरत लगने लगता है। दर्जा हरारत की बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और कम से कम टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। मौसम में तब्दीली आ गई है, लेकिन रूटीन में आपने कुछ चीज़ों की तब्दीली लेकर आनी है। लेकिन एक चीज़, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसको बिल्कुल तब्दील नहीं करना है, वो पानी पीने की आदत है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन का शिकार ना हो जाए। और सर्दी में अगर आप मुनासिब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपकी स्किन भी अच्छी रहती है और बहुत मुख्तलिफ तरह के इन्फेक्शन से भी आप बच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा ठंडा पानी पीने से इज्तनाब कीजिएगा। घर से बाहर निकलते हैं तो अपने सर को और चेहरे को ज़रूर ढांपें। चाहे गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है, लेकिन सूरज की शुआएं हार्मफुल हैं तो उससे बचना बेहद ज़रूरी है। हेलमेट पहनेंगे तो और भी अच्छी बात है। हम कवानीन की पासदारी करते हैं तो हमारे लिए एक महज़ब शहरी होने का फ़र्ज़ भी अदा हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में जैसे जैसे हम ऐड करते जाते हैं तो हमारी लाइफ तो बेहतर होती है, साथ ही साथ माशरे में बड़ी खुशगवार तब्दीली आती है। तो कोशिश क्या करें कि अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करें। आसानी के साथ साथ किसी का ख़ास दिन हो तो उसे विश करना भी बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपके दोस्त अहबाब में या फिर आपकी फैमिली में किसी की सालगिरह हो तो वक्त निकाल के उसे एक ख़ास विश कर दिया करें, उससे अगले बंदे का दिन बन जाता है। तो इसीलिए जब भी आपकी सालगिरह होती है तो हम आपको कंपल्सरी समझते हैं कि आपको ज़रूर विश करें, क्योंकि एक छोटी सी विश से सामने वाले के लिए एक बड़ा ही स्पेशल मोमेंट क्रिएट होता है। हमारी विश एक शायद वो मैसेज 1 मिनट का हो, लेकिन उसमें क्या हो दूसरे बंदे को हमेशा के लिए याद रह जाता है। तो आज भी हमारे साथ 2 बर्थडेज हैं। पहली बर्थडे है जी तलहा जफर की। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे। आपकी सालगिरह के मौके पर आपकी फैमिली, दोस्त, आप सब इस दिन को आपके लिए और भी ज़्यादा खास बना दें। आपकी बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो है, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे। हमारे साथ एक और बर्थडे भी है आज। हमारे साथ बर्थडे
شکریہ جی احمد عابد کی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے میری اور میری پوری ٹیم کی جانب سے. آپ کو بھی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ کامیاب رہیں. ان کے برتھ ڈے کے حوالے سے بھی ہمارے پاس ویڈیو ہے. چلیے آپ دونوں کو بہت بہت سالگرہ مبارک ہو. اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ینگسٹرز کا ہمارے معاشرے میں اور خاص طور پر اگر ہم اپنے ملک کی بات کریں اور پاکستان کی عوام کی اگر بات کریں ایک ریشو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ینگسٹرز کی تعداد بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ہمارے پاس کریٹو مائنڈ بہت ہیں تو ان کو ایک صحیح انداز میں سرو کرنے کی ضرورت ہے. تو جتنے بھی ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ مناسب پالیسیز آئیں, کچھ اس طرح کی پلاننگ ہماری حکومت ہمارے لیے لے کر آئے تاکہ ہمارے لیے روزگار کمانا اور آگے بڑھنا آسان ہو سکے. حکومت کے فیصلوں میں دن رات ہم دیکھتے ہیں بڑی تیزی سے تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے, لیکن ایک چیز میں ہم نے مسلسل کمی دیکھی اور وہ تھی پیٹرول کی قیمت میں کمی. پیٹرولیم مصنوعات کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو پیٹرول کی قیمت کی ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ پیٹرول کی قیمت کم ہونے سے شہریوں کو بڑا ریلیف ملا ہے. شہریوں کے لیے زیادہ کیونکہ شہری علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیاں اور موٹر سائیکلز جو ہے وہ پیٹرول پر چلتی ہیں, لیکن ابھی اچانک سے ایک دم سے جبکہ گندم کی کٹائی کا موقع بھی ہے تو حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اس اضافے سے جب کسان کے منافع کی بات آئی تو پھر سے جب ڈیزل کی قیمت بڑھے گی تو اس سے اس کی زندگی کے کیا اثرات آئیں گے, ٹرانسپورٹیشن کے کیا اثرات ہوں گے, ٹیکسٹائل کا اس پہ کیا اثر جائے گا اور کس طرح سے ڈفرینٹ شعبوں کی اگر ہم بات کریں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی بات کریں تو وہ کیسے متاثر ہوں گے. پیٹرول کی قیمت تو سیم ہے لیکن ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے, لیکن یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو پیٹرول کی قیمت ابھی تاحال اتنی ہی ہے یہ بھی لمبے عرصے تک رہے گی یا کچھ ٹائم کے بعد اس کو بھی بڑھا دیا جائے گا. لیکن ابھی اگر ڈیزل کے حوالے سے بات کریں تو زراعت پر اس کے کیا اثرات آئیں گے, کسان اس سے کیسے متاثر ہوگا, اسی حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں رپورٹرز ارسلان دورانی اور محمد علی نارو. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ دونوں, خیریت سے ہیں؟ علی, جس طرح سے حکومت کے دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے پھر وہ کچھ دن کے بعد فیصلے بدل جاتے ہیں, نئی نئی پالیسی سامنے آتی ہیں, اسی طرح سے راتوں رات اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. پیٹرول کی قیمت تو سیم ہے لیکن ڈیزل کی قیمت میں ایک دم سے اچانک سے 5 روپے کا اضافہ کر دیا گیا, اور اس ٹائم پہ جب گندم کی کٹائی کا موقع ہے اور اس ٹائم پہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے کسان ڈیزل کا استعمال کرتے ہیں, ٹرانسپورٹیشن اس سے بہت زیادہ متاثر ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیزل میں 5 روپے اضافے سے کسان کی زندگی اب کتنے متاثر ہوگی؟ زینت, شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ایسا ہے کہ تواتر کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہم کمی دیکھ رہے تھے اور لگاتار کم و بیش 4 سے 5 مرتبہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم ہوئی ہے. زیادہ نہ صحیح لیکن تواتر کے ساتھ ہونے سے یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ جو اشیاء خورنوش تھیں, ہوم اپلائنسز تھیں, ساتھ میں جو ٹرانسپورٹیشن تھی ان کے نرخ اور جو چیزوں کی قیمتیں ہیں ان میں ہمیں واضح کمی ہوتی دکھائی دی. بہت زیادہ نہیں لیکن مسلسل جو کمی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے کہ کم و بیش اگر کمی کم بھی ہو رہی ہے لیکن اس کے برعکس بڑھ تو نہیں رہی چیزوں کی قیمتیں. اب دیکھیں ایک ایسا موقع جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان کٹائی کے لیے تگودو کر رہا ہے اور اس نے اب فصلوں کی کٹائی کرنی ہے اور یہ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے جو اس کا سارا پھل ہے, جو اس کی ساری محنت ہے, اب وہ اس نے ثمر اکٹھا کرنا ہے قسم کا اور اس نے مکمل تگودو کے ساتھ اس جانب جانا ہے. اور وہاں پر اس موقع پر جب آپ نے 4 مرتبہ قیمت بڑھائی کم کی ہے تو اس موقع پر آپ کیسے ڈیزل کی قیمت بڑھا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کسان مسلسل ہمارا خسارے میں ہی رہا ہے. تو ارسلان, اسی طرح سے اگر زراعت کے علاوہ ہم بات کریں دیگر شعبوں کی اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی بات کریں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن, ٹیکسٹائل, یہ تمام وہ سیکٹر ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, تو ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے گڈس ٹرانسپورٹ پہ کس طرح سے یہ چیز اثر انداز ہوگی اور اس کا ٹیکسٹائل پہ کیا اثر جائے گا؟ بہت شکریہ زین. سب سے پہلے تو بات کر لیں زراعت کی, جو بھی بات آپ کر لیں تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ابھی گندم کی بجائی کا بویا جائے گا. ابھی دسمبر میں یہ کاشت شروع ہوتی ہے اور پہلے مراحل میں بہت اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے, اس کو وقت پہ پانی لگانا, اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے, کسان کو بہت محنت کرنی ہوتی ہے شروع میں, کیونکہ بچوں کی طرح جیسے بچوں کو چھوٹے بچے کو پالا جاتا ہے نا, سیم اسی طرح سے فصلوں کو بھی وہ لوگ اتنی ہی محنت سے, اتنی پیشن سے, اتنی محنت سے اور محبت سے کاشت کرتے ہیں. تو تب جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے, خصوص طور پر ڈیزل کی, پانی کا استعمال, تو وہ بڑھ جاتا ہے. تو اب جو چاول ہے جس کو آپ کہتے ہیں دھان,
اس کی کٹائی کا عمل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، بعض جگہوں پر ہو بھی چکا ہے، اس میں بھی ڈیزل استعمال ہوتا ہے. تو ایک طرف کٹائی اور دونوں امپورٹنٹ فصلیں ہیں. اگر دھان کی بات کر لی جائے، چاول کی فصل کی بات کر لی جائے اور گندم، دونوں ہی پاکستان کی معیشت میں اور پاکستانیوں کے لیے استعمال میں یہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے. تو ایک کی کٹائی میں اب ڈیزل بڑھ جائے گا تو ان کی کاسٹ موسٹلی ہوتا کیا ہے کسانوں کا، اس ٹائم پہ بیج لگایا جا رہا ہے گندم کا، تو اس کے لیے بھی ڈیزل ہوتا کیا ہے کہ جو موسٹلی کسان ہیں اب ان کی جن کے پاس اپنی زمینیں نہیں ہوتی، انہوں نے ٹھیکے پہ لی ہوتی ہے اور وہ جو ساری کاسٹ انہیں پہلے کی ہوتی ہے کہ یار جب ہم نے بوائی کرنی ہے گندم کی اور کٹائی کرنی ہے دھان کی تو کس طرح سے، کیونکہ فوراً بعد ہی بوائی شروع ہو جاتی ہے اسی سیم جو انہوں نے ایک جگہ لی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بہت لاس ہوتا ہے جب اس کی فائنل کاسٹ ہوتی ہے، جب کٹائی پہلے کٹائی ہوگی اور پھر بجائی ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ڈیزل کا استعمال بڑھے گا اور 5 روپے اضافہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے. بنانی بھی تو ہے نا، زمین بنانے کے لیے ٹریکٹر کا استعمال کیا جاتا ہے. پھر آپ نے زمین، میں وہی بتا رہا ہوں کہ جو گندم کی فصل کاشت کی جاتی ہے تو اس کے پہلے زمین کی باقاعدہ طور پر تیاری کی جاتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، کھاد دی جاتی ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں فصل بوئی جائے. تو وہ اس کی تیاری کے میں کافی سارا کاسٹ آتا ہے، اس کو لیول کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں ہل چلانے ہوتے ہیں، تو کسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو وہ کاسٹ ان کی پوری نہیں ہوتی. جو ٹھیکے پہ کسان کام کرتا ہے اس کو تو پھر زیادہ مشکل ہوتی ہے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے. اب آ جاتے ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر کی، آپ نے بات کی، ٹرانسپورٹیشن کی بات کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اب جو فیصل آباد میں موسٹلی انڈسٹری وہ گیس اور ڈیزل پہ ہی موسٹلی چیزیں آئل پہ چل رہی ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی کاسٹ، پھر ان کے جو آرڈر، میں نے ایک آرڈر لیا ہے، فیکٹری نے ایک آرڈر پکڑا ہے، انٹرنیشنل آرڈر پکڑا ہے اور وہ اس کو پہلے والی کاسٹ میں بنا رہا ہے. ایک دم سے اب پیٹرول کی یا ڈیزل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو اس کا ان کو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور ان کی کاسٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے اس سے. پھر ٹرانسپورٹیشن میں کرایے بڑھ جاتے ہیں، جو سٹی کے باہر کر لیں یا بین الاضلاعی بات کر لیں یا جس نے کسی اور صوبے میں جانا ہے تو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ پھر کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے، کرایے ایک دم سے بڑھ جاتے ہیں جو باہر جانے. موسٹلی جو ڈیزل پر بڑی گاڑی ہیں تو اس میں جو گڈس ٹرانسپورٹ ہے اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے میں. وہ چونکہ ڈیزل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ان میں، اس سے بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ان گڈس ٹرانسپورٹ میں جو یہ کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تو فی الحال ہم نے دیکھا ہے کہ صرف ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور پیٹرول کی قیمت جوں کی توں ہے، لیکن یہ قیمت کتنی دیر پا ہے اسی حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ڈیزل کی قیمت میں بڑھتی ہوئی قیمتیں کس طرح سے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو متاثر کرتی ہیں. اسی طرح سے اگر ہم شہریوں کی بات کریں، کیونکہ شہری علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ موٹر سائیکلز کا، گاڑیوں کا زیادہ رجحان، زیادہ استعمال ہے اور کمپیریٹیولی لوگ اپنی روٹین میں بھی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں. پیٹرول کی قیمت میں تو اضافہ نہیں ہوا ہے، جوں کی توں ہی ہے، لیکن یہ کب تک قیمت اسی طرح سے سسٹین رہے گی یا پھر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ڈیزل کی قیمت کی طرح پیٹرول کی قیمت میں بھی علی اضافہ کر دیا گیا. فی الحال تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائکس والوں کے لیے، گاڑی والوں کے لیے تو ریلیف ہے کیونکہ پیٹرول کی قیمت سیم ہے، لیکن کیا یہ دیر پا ہے یا پھر اس میں بھی آگے چل کے اضافہ ہونے کا امکان ہے؟ جیسے زینت ہم نے آغاز میں بات کی ہے کہ جس طرح سے تواتر کے ساتھ کمی ہو رہی تھی تو شہریوں کو یہ امید تھی کہ اس بار بھی پیٹرول کی کمی جو قیمت ہے وہ کم ہوگی، وہ زیادہ نہ بھی ہو تو لیکن معمولی سی کمی ہوگی جس کے ساتھ ان کو ریلیف ملے گا. اور جس طرح سے ریلیف ملتا آ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، گورنمنٹ اس کی مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے کہ پیٹرول کی قیمتیں جبکہ عالمی سطح پر جو معاملہ چل رہے ہیں، جو چیزیں ہیں اس لحاظ سے اگر یہ کم کر رہے ہیں، کم ہی صحیح لیکن کم ہو رہی ہیں تو یہ خوش آئندہ ہے. لیکن اس بار ہوا یہ ہے کہ جو پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوئی اس پر جو شہری ہیں وہ خاصے نالا بھی ہیں کہ جو قیمت کم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے. 1-2 روپے ہی ہوتی لیکن ہوتی ضرور. اس سے ہٹ کر جب ہم ڈیزل کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں ہائی سپیڈ ڈیزل جتنی بھی ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے اور ہیوی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ لوکل ہو یا وہ ہمارے دوسرے شہروں کی ہو، بیرون شہر ہو، تو وہاں پر جو لوکل سفر کرنے والے ہیں یا دوسرے شہروں میں جانے والے ہیں وہ قیمت میں اب دھڑلے سے اضافہ کیا جائے گا. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں ابھی کچھ ہی دیر بعد جو ہماری لوکل ٹرانسپورٹ ہے اور ساتھ میں جو ہمارے سیکرٹریٹ ہیں ان کی زیر نگرانی میٹنگ بیٹھ رہی ہے ٹرانسپورٹرز کی. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جب قیمت کم ہوتی ہے تو 2 دن بعد میٹنگ ہوتی ہے کہ کرائے کم کرنے ہیں، لیکن جیسے ہی قیمتیں بڑھتی ہیں تو اس کے اثرات ہمیں 24 گھنٹے میں دکھائی دیتے ہیں کہ رات کو قیمت بڑھی ہے اور صبح 12-1 بجے دوبارہ میٹنگ بیٹھ جانی ہے کہ جناب ہم نے کرائے بڑھانے ہیں. اب ڈیزل کی قیمت 5 روپے بڑھی ہے
تو کرایہ اب ہم نے اس مرتبہ دیکھنا یہ ہے کہ جب 8 روپے ڈیزل کی قیمت کم ہوئی تھی تو جو اشاریہ صفر کے ساتھ قیمتیں کم کی جاتی ہیں وہ اب روپے کے ساتھ بڑھتی ہیں یا اشاریہ صفر کے ساتھ ہی بڑھاتے ہیں. لیکن جب یہ قیمتیں بڑھیں گی تو ظاہری بات ہے دوسری جانب اس کے برعکس جو جہاں سیلریز ہیں, جہاں تنخواہ دار طبقہ ہے یا جو کچھ کہہ لیں کاروباری حالات ہیں, مسافروں کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں اور جو سفر ہے وہ مہنگے سے مہنگا تر ہوتا جا رہا ہے, وہ سستا نہیں ہوگا, نہ ہی اس کی سیلری بڑھے گی, نہ ہی اس کے دوسرے معاملات میں جو ہے وہ کمی بیشی آئے گی. لیکن یہ جب کرائے بڑھیں گے تو اس کا سفر ضرور مہنگا ہو جائے گا, اور زیادہ تر جو ہمارا سفر ہے چونکہ جو نجی وہیکلز ہیں یا ذاتی وہیکلز ہیں اس کی تعداد کم ہے, مسافر جو زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ لوکل ٹرانسپورٹ ہے یا اس کا کچھ بھی ہے. اب دیکھیں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے جس کا رکشے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, چنچی رکشہ ہو, آٹو ہو, وین ہو, وہ بھی اس کی مد میں کرائے بڑھا دے گا اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ جی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. تو اس پر ایک تو چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ کہاں پر قیمت بڑھ رہی ہے کہاں پر نہیں بڑھی, اور دوسرا حکومت کو چاہیے تھا کہ قیمت اگر آپ جیسے پیٹرول کی آپ نے کم نہیں کی تو بڑھائی بھی نہیں, آپ ڈیزل کی بھی نہ بڑھاتے. ہاں یہ کام تو مینجمنٹ کا بھی ہے, اور ذریعہ انتظامیہ کی بھی بات کریں تو پورے شہر کے نظام کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے اس چیز کو میک شیور کرنا بڑا ضروری ہے کہ جن وہیکلز کا تعلق پیٹرول سے ہے ایٹ لیسٹ وہ کرایوں میں اضافہ نہ کریں, جیسے کہ علی نے کچھ نشاندہی کی رکشے کی, آٹو رکشہ ہے یا چنچی والے ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے تو وہ بھی ٹرانسپورٹیشن کو مہنگا کریں گے جس سے الٹیمیٹلی اثر عام شہری پر جائے گا. بالکل صحیح بات کی ہے نارو نے بھی, آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے, اب اس کا رکشے سے یا موٹر سائیکل سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ساری قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. لیکن جو زیادہ یہ کوئی جب ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم شاید یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ صرف جو ٹرانسپورٹ ہے یا جو مسافر ہے وہی اس سے افیکٹ ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, ہر چیز اس سے افیکٹ ہوتی ہے. کیونکہ جو دیکھیں گڈس ٹرانسپورٹ میں ابھی بات کر رہا تھا تو یہ ایک بہت بڑا بزنس ہے, ایک جگہ سے چیزیں دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں, پھر انفراسٹرکچر کے جو آپ کے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے بھی, اور ایون دیٹ جو دوسرے منصوبے چل رہے ہوتے ہیں وہاں بھی مسائل ہوتے ہیں. کس طرح سے ہوتے ہیں کہ اب آپ نے گھر بنانا ہے, آپ نے خالی وہ بجری منگوانی ہے تو آپ کو ایک بڑی گاڑی ٹرانسپورٹ کی اس کا استعمال کرنا پڑے گا, آپ ٹھیکیدار کو کہیں گے کہ وہ منگوائیں, وہ لے کے آئے گا تو وہ اپنے اس کرائے میں اضافہ کر دے گا. تو ہر طرح سے یہ جو ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, تو پھر جو اس سے جڑی چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. گڈس ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا تھا, اب اسٹیشنری کا سامان جو ہے وہ کتنا اس پر افیکٹ پڑ سکتا ہے, وہ کتنی کوئی چیز ہے وہ, لیکن جب وہ کنٹینر میں رکھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کریں گے تو پھر آٹومیٹکلی وہ اس کی کاسٹ بڑھا دیں گے. جی ہمیں تو کرایہ زیادہ پڑ رہا ہے تو ہم اس کی بھی بڑھا دیں گے, تو اس سے جڑی ہر ایک چیز وہ اس میں اضافہ کر دیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب ڈیزل کی قیمتیں بڑھائی جائیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ معمولی سی تبدیلی کی جائے, لیکن اتنی بڑی تبدیلیاں کر دیتے ہیں, اتنی قیمتوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں قیمتیں سبزیوں کی, فروٹس کی, کیونکہ وہ بھی بڑی ٹرانسپورٹ سے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کی جاتی ہے. کیونکہ ابھی لگ رہا تھا شاید علی کہ کچھ ٹائم سے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تھوڑی سی مستقل مزاجی کہہ سکتے کہ آ رہی ہے کہ لانگ ٹرم ہو سکتی ہیں لوگوں کو, چلو اس کا ہو سکتا ہے کہ کسانوں کو بھی ایک امید ہو کہ جس طرح سے کافی ٹائم سے یہ سسٹین ہے اسی طرح سے یہ سسٹین رہیں گی تو ان کے لیے بڑا ہو جائے گا, ان کے لیے بڑا ریلیف ہوگا. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سال سے آغاز سے اب تک ان کے حصے میں صرف خسارہ ہی خسارہ آیا ہے. منافع کا جب بھی وقت آتا ہے ایک دم سے اس طرح کی کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے اور وہ آ کے کسان کو متاثر کر دیتی ہے, حالانکہ وہ شاید اس ٹائم پہ سوچ بھی نہیں رہا ہوگا. اور ڈبل کام ہو رہا ہے, ایک طرف تو فصل کی جو ہے اس کو بویا جا رہا ہے اور دوسری طرف اس کو کاٹا جا رہا ہے. تو یہ دونوں معاملات ایسے ہیں, بڑا کروشل بڑا سینسٹیو ٹائم ہے ایک کسان کے لیے, اس کا لائف سائیکل تو پوری طرح متاثر ہو جائے گا. فصل میں تو جو نقصان ہوگا اس کے گھر میں اس کی زندگی میں وہ امپیکٹ چیزیں بہت بری طرح سے ڈالتی ہیں. زینت کسان کا جو میرے ملک میں حال ہے وہ تو ناقابل بیان ہے. وہ فقط ہم ڈیزل سے یا کسی بھی چیز سے اس کو تشبیہ دے کر بیان نہیں کر پائیں گے, کیونکہ وہ ہر سیزن میں اس کو دوبارہ سے ڈسا جاتا ہے اور اس کی جو قیمتیں ہیں وہ کم کی جاتی ہیں, زیادہ کی جاتی ہیں. تو وہ تو معاشی طور پر ویسے ہی اس کا استحصال کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں جیسے آپ نے بوائی کا ذکر کیا ہے تو یہاں پر میں بتاؤں کہ بیج کی جو قیمت ہے وہ 7,000 سے 7,500 کے لگ بھگ ہے, اور اس کے برعکس جو گندم کی قیمت ہے فی من وہ 2700 روپے مقرر ہے اس وقت مارکیٹ میں, جو گورنمنٹ کی جانب سے 2700 سے 2750 روپے تک, جو کہ پہلے 3900 روپے تھی. اب وہ کسان کس طرح یہ ہمت اپنے اندر پالے گا یا ہمت لے کر آئے گا کہ میں نے
500 کا بیج لینا ہے اور اس کو میں نے بیچنا کتنے کا ہے بعد میں 2700 سے 2750 روپے، اور اگلے ماہ جو اگلے سال جو قیمتیں مقرر کی جائیں گی جب اس کی کٹائی کا وقت آئے گا، اس کے بعد جب گندم ہم نے بیچنی ہے تو پھر کیا قیمتیں ہوں گی. تو کسان کو مکمل طور پر وہ حکومتی سطح پر ہو، وہ فلور ملز مالکان ہوں، وہ اس سے ہٹ کر دوسری فصلوں کے آڑتیان ہوں، تاجر ہوں منڈی کے، تو ایک مڈل مین سے لے کر مل اونر تک ہر بندہ کسان کے پیچھے ہے، اور جو رہی صحیح امید ہوتی ہے کسان کی حکومت وقت، وہ بھی اس کو نظر انداز کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ اس وقت پہ صرف مسئلہ ڈیزل کا نہیں ہے، اس وقت پہ یہ بھی ہے کہ جو اس کو بیج چاہیے، جو اسے کھاد چاہیے، کہنے کو تو کسان ایپ متعارف کروا دی گئی ہے جس کے ذریعے ان کو بیج، کھادیں، اسپرے سب ملے گا، لیکن وہ فی الحال اچھی طرح سے فعال نہیں ہونے کی وجہ سے بلیک میں جب اسے کھادیں اور بیج خریدنے پڑتے ہیں کسان کو، تو وہ بھی ایک الگ اس کے سر پر ایک مصیبت ہے. صرف ڈیزل کی ہم قیمت نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت سارے فیکٹر، اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں جو اس کو بری طرح سے پریشان کر رہے ہیں، چاہے وہ بیج ہے، کھاد ہے، اسپرے ہے، جیسے آپ نے پہلے بات کی ہے کہ فصل کی تیاری اسے زمین کی کرنی پڑتی ہے، تو ڈفرینٹ طرح کے عوامل ہیں جو کہ اس کے لیے اس کی کھیتی باڑی کو اور بھی زیادہ مشکل بنا رہے ہیں. ارسلان بالکل صحیح بات کی آپ نے، ایسے ہی ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ٹھیکے پہ موسٹلی کسان جو وہ کام کرتے ہیں، تو بیج بھی وہ قیمت جو ہے اس کی ادا کرنے کے لیے وہ ٹھیکے یا کسی سے پکڑ کے لیتے ہیں، تو جب بعد میں اس کی کاسٹ وہ نہیں نکلتی، جیسے ابھی نارو نے بات کی کہ گندم کی اگر وہ 7000 روپے میں بیج خریدتے ہیں اور اس کو بوتے ہیں اور بعد میں جو قیمت گندم کی بنتی ہے وہ 2700 بنتی ہے، تو ان کے تو وہ اپنے ایکسپینڈیچر ہی پورے نہیں ہوتے. ابھی میرے خیال سے تلوں کی کاشت، یہ ابھی ریسنٹلی کو 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے، یہ بہت بڑا کرائسس ہوا تھا. کسانوں نے لٹرلی آگ لگا دی تھی کھیتوں کو اور کاٹ کے سائڈ پہ پھینک دیے تھے. کیونکہ جب انہوں نے کاشت کیا تل، تب ان کی جو کاسٹ تھی وہ تھی بہت زیادہ، لیکن جب اس کی قیمت لگی تو وہ بہت کم لگی. آپ یقین کریں کہ اتنی محنت ہوتی ہے اس کی کاشت میں، پھر اس کی دیکھ بھال میں. مطلب میں یہ سمجھ سکتا ہوں جب میں خود جاتا ہوں کسی کھیت میں تو ان چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھتا ہوں ہوتے ہوئے کہ ایک جو جس کو کھالا کہتے ہیں، وہ اگر کوئی 200 یا 400 میٹر کا اس کو صاف کرنا پڑے تو لگ پتا جاتا ہے. تو وہ ایک بندہ اتنی محنت کرتا ہے. اب چھوٹے کسان کی میں بات کر رہا ہوں، بڑے کسان کی بات نہیں کر رہا. اس کو فرق پڑتا ہے لیکن اتنا نہیں پڑتا جتنا چھوٹے کسان کو پڑتا ہے. یہ جو ایپ متعارف کروائی ہے یا کسان کارڈ متعارف کروائی، یہ بھی چھوٹے کسان کے لیے ہے. اگر اس کا استعمال صحیح طرح سے ہو گیا اور کسان کو وہ ریلیف ٹوٹلی ملنا شروع ہو گیا تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا. لیکن اعلان ہے، تشہیر ہے میڈیا پر، لیکن ابھی تک ویسا فائدہ پہنچنا شروع نہیں ہوا. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ چھوٹے کسان کو ان کی کیا کمائی ہوتی، کتنا ان کو پروفٹ ملتا ہوگا آپ کے نزدیک؟ بہت کم مارجن میں ان کو پروفٹ ملتا ہے، اور ان کی پورے ایک سال کا جو بجٹ ہے وہ گندم پہ اور دھان کی فصل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اب لیٹس سی کیا ہوتا ہے، نومبر تک کاشت جو کٹائی ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے دھان کی، تو دیکھنا ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کتنا ریٹ وہ مختص کرتے ہیں، یا کیا ان کو وہ ان کی جو کاشت میں پیسہ ان کا خرچ ہوا وہ پورا ہو پاتا نہیں پاتا. سب سے زیادہ جو خرچ ہوتا ہے وہ اس دھان کی فصل پہ ہوتا ہے کیونکہ پانی زیادہ دینا پڑتا ہے. پانی پھر اب آپ کو پتا ہے کہ وہ بجلی کی قیمتیں کیا ہیں، اور اگر سولر پر بھی آ جائیں تو سولر میں بھی اچھا خاصا، اگر بڑا کسان تو افورڈ کر سکتا ہے لیکن چھوٹے کسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. لگائے گا پھر سولر کا انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کمرشل یونٹ وہ پہلے ہی مہنگا کیا ہوا ہے. تو بجلی کی کاشت، پھر پانی، پھر کھاد، پھر اس کی دیکھ بھال کے لیے جو اتنا وقت وہ اپنا دیتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں. تو کسان، ابھی نارو نے کہا کہ معیشت میں بھی اتنا کردار ہے، پاکستان تو ویسے زرعی ملک ہے، تو کسان کی اگر یہ حالت ہے کہ اس کو ریلیف ملنے کی بجائے اس کی وہ قیمت نہیں ادا کرنی پڑتی. ابھی کماد کی کٹائی کا بھی وقت جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، تقریباً کچھ 2-3 ماہ رہ گئے ہیں، 2.5 ماہ رہ گئے ہیں. تو کماد کے ریٹ پر بھی لوگ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو کسانوں میں ایک جنرل کانسیپٹ پایا جاتا ہے، جب کماد کی کٹائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھر جائیں گے. گندم کی کٹائی ہوگی، 3 ہی بڑی فصلیں، باقی تو چھوٹی ہیں، ان کی طرف سے جاتا کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کو ریٹ سے وہ نہیں لگتے. جیسے تلوں کی کاشت ایک نیا کانسیپٹ تھا، پھر کپاس تھا، ایک نیا کانسیپٹ تھا، لیکن اب ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہی سرکل دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. علی، جس طرح سے اسی سال کے آغاز میں ہم نے گندم کے حوالے سے گندم کا بحران دیکھا، پھر اس کے بعد دیگر فصلوں پر بھی آتے آتے وہ ظاہری بات ہے کہ جب بحران سے ہی سال کا آغاز ہوا وہ باقی بھی فصلوں پہ اس کا امپیکٹ کیا. اب دوبارہ سے پھر سے وہی سلسلہ اگر شروع ہو جائے گا، کسان اسی معاملات سے پھر سے گزریں گے،
جب پھر سے جا کے اگلے سال کے آغاز میں گندم کی کٹائی کا وقت آئے گا، پھر سے اس کے حصے میں منافع یا مارجن تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. مسلسل ہم اپنے کسان کو کمزور پہ کمزور کیے جا رہے ہیں. تو یہ چیزوں کو، اس کو تو ریکور ہونے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے. لیکن اس سب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلور ملز ہیں، ان کا کاروبار بھی اچھے سے چل رہا ہے، اور جس طرح سے پھر سے آٹے کی، چکی والے آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تو اس سے اب شہریوں کے لیے کتنا زیادہ مشکلات آئیں گی. کیا اس سے آسان انداز سے، جو کہ حکومت پنجاب کی جانب سے سستی روٹی کی وہ ایک پوری کی پوری کمپین چلائی گئی تھی، اس میں بھی اضافہ ہوگا؟ روٹی کی قیمتیں بڑھیں گی؟ کیونکہ گندم کی قیمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اضافہ ہوتا ہے، کمی ہوتا ہے، فلور مل مالکان اپنے حساب سے کرتے ہیں. تو آٹے کی قیمت اب بڑھی ہے، تو اس سے روٹی مہنگی ہوگی. زینت، یہاں پر جیسے آپ نے ابھی تمہیداً ذکر کیا ہے زراعت کو لے کر، جی، تو زراعت کے حوالے سے جو ارض پاک ہے وہ اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہے پوری دنیا میں. لیکن اب ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ مقام شاید ہم زیادہ دیر اپنے پاس نہ رکھ پائیں، کیونکہ جس قدر ہم کسان کو سوچی سمجھی سازش کے تحت نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ اس کی زیادہ دیر بھرپائی نہیں کر پائے گا، اور وہ زیادہ تر اب ہمت ہارتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور چھوٹا جو کسان ہے وہ ہمت ہار چکا ہے، وہ شاید اگلے برسوں میں، آنے والے برسوں میں وہ کسان رہے ہی نہ، وہ کوئی اور کام کرتا ہمیں دکھائی دے. اس کے ساتھ ساتھ زراعت کو لے کر بہت سے اس کے دوسرے اینگلز ہیں جن پر کام ہونا بہت ضروری ہے. وہ زراعت ماہرین ہیں، ہمارے زرعی ماہرین ہیں، ان کو کسانوں کے ساتھ ایک پروپر حکمت عملی کے تحت چلنا ہوگا، اور اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ جس طرح سے کسان کو ڈیل کیا جائے، کسان اپنی فصل کو لے کر چلے. اب ہم پچھلے دنوں یہاں پر ذکر کر رہے تھے، دیکھیں ابھی تک ہم ایسے ممالک میں شامل ہیں جہاں پر ادرک کی کاشت نہیں ہو پایا ہے، اور ابھی ادرک کی میں قیمت کی بات کرتا چلوں، سبزیوں کو لے کر یا گندم کو جیسے بھی ہم ذکر کر رہے ہیں زراعت کے حوالے سے، تو ادرک کی جو قیمت متعین کی گئی ہے وہ فی الوقت 775 روپے کے آج کے ریٹس ہیں سرکاری، اور مارکیٹ میں وہ 1100 سے 1200 کے لگ بھگ شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. ابھی تک ہم ادرک ہی کاشت نہیں کر پائے، اور ایسی کئی فصلیں ہیں. اب ہم زرعی ملک ہیں کہتے ہیں خود کو، اور ہمارے پاس ایسی یونیورسٹی ہے اور ایسے اربوں روپے کے بجٹ ہیں ہمارے، لیکن پھر بھی ہم زراعت کے حوالے سے ابھی مکمل طور پر خود مختار نہیں ہوں گے. چند ایک فصلوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور ان میں بھی اب ہم پیچھے جاتے ہوئے تنزلی کا شکار ہیں. اب آپ نے ذکر کیا آٹے کی قیمتوں کا، بڑھیں گی. آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے، چکی مالکان کی جانب سے آٹا ابھی جیسے ہی 200 سے 300 روپے کا گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے مصنوعی، جیسے ہی وہ بڑی ہے 2600 روپے سے بڑھ کر 2900 روپے، 2800 روپے، اور کہیں 250 روپے کے لگ بھگ فروخت کی جا رہی ہے فی من. تو جیسی وہ قیمت بڑھی ہے تو 5 سے 10 روپے کا اضافہ جو چکی مالکان ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے کر دیا گیا ہے. شہر بھر میں جو 85 سے 90 روپے میں فی کلو آٹا دستیاب تھا، اب 95 روپے اور کہیں 100 روپے میں شہریوں کو مل رہا ہے. اور یہاں پہ بھی دیکھیں اپنی من مرضی ہے، کہیں پہ 10 روپے بڑھایا گیا ہے تو کہیں پہ 15 روپے بڑھا دیا گیا ہے. اس بڑھتی ہوئی آٹے کی قیمت کے ساتھ ساتھ سستی روٹی کا جو پوری کی پوری اسکیم چلائی گئی تھی وہ کتنی متاثر ہوگی، اس حوالے سے مزید بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ آٹے کی قیمت میں بھی 10 سے 15 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. پھر وہی بات ہے کہ سیم قیمت نہیں ہے پورے شہر میں، کہیں سے آپ کو 10 روپے کے اضافے کے ساتھ آٹا ملے گا اور کہیں 15 روپے اضافے کے ساتھ آٹا ملے گا. آٹے کی قیمت تو بڑی ہے، کیا اس کا اثر روٹی کی قیمت پر بھی جائے گا؟ اور مریم نواز شریف نے تو بڑی ہی پراعتماد طریقے سے یہ نعرہ لگایا تھا کہ سستی روٹی ہر بندے کی پہنچ میں ہوگی تاکہ ہر بندہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکے. اور سستی روٹی کا جو پوری کی پوری انہوں نے اسکیم پلان کی تھی، وہ اسکیم کتنی متاثر ہوگی ارسلان، اور اس پہ کتنا شہریوں کی زندگی پر اثر پڑے گا؟ دیکھیں، جب آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی روٹی کی قیمت میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے جو قیمت مختص کی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے، اس پر امپلیمنٹ ویسا نہیں ہو پایا. اب ایک جو ہوٹل مالک ہے وہ آٹا ہی مہنگا خرید کے آئے گا تو وہ کیسے سستی روٹی آگے فروخت کرے گا؟ اس کے لیے بھی مشکل، اس کی اپنی کاسٹ بھی پوری نہیں ہوگی. تو یہ اس پر امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا جو گورنمنٹ ہے پنجاب کو کس طرح سے کرتی ہے. میرا نہیں خیال کہ اتنا آسان ہوگا کہ آٹے کی قیمت یا گندم کی قیمت بڑھے اور یہ ادھر سے روٹی کی قیمت کم قیمت پر بیچے. وہ کیا کریں گے پھر؟ ان کے پاس ایک حل ہے، وہ پھر جو پیڑا ہوتا ہے
آٹے کا اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں, روٹی کے وزن کو کم کر دیتے ہیں, روٹی کا وزن کم تو یہ تو کرپشن ہی ہے اس لیول پہ اگر دیکھا جائے. تو ہونا یہ چاہیے بات تو پھر وہیں پہ چلے جائے گی نا, اگر آپ کی روٹی کا وزن کم ہوگا تو جو بندہ ایک روٹی کھاتا ہے وہ پھر 2 لے گا, تو قیمت تو پھر وہیں پہ چلے جائے گی. اس کے لیے جو مطلب ایک بندہ جس نے ایک روٹی فار ایگزامپل وہ 16 روپے کی روٹی کھا رہا ہے لیکن اس کا وزن جو ہے وہ 100 گرام ہے, ٹھیک ہے, اس نے کھا لی, اب وہ کھا رہا ہے 2 روٹیاں, بے شک وہ 13 روپے کی ہے, لیکن اس کو تو وہ مہنگی پڑ گئی نا. اگر وہ 2 کھائے گا, وہ ایک بار آپ 4 روٹیاں کھا لے گا, اس نے تو اپنا اسٹمک بھی تو بھرنا ہے نا, وہ 4 روٹیاں کھائے گا, پھر جا کے اس کا کام تو وہیں پر آ گیا. تو فائدہ نہیں ہے, فائدہ تب ہی ہے جب وہی قیمت پر امپلیمنٹیشن کروائے. آٹے کی قیمت میں کمی کریں جب گندم وافر مقدار میں موجود ہے, جب آپ کی فلور ملز جو ہے وہ بھری پڑی ہیں, آپ کو گودام بھرے پڑے ہیں, تو پہلی بات تو یہ کہ آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. عام ہوتی ہے کہ ہمیں پہلے بمپر کراپ ہوتی ہے, پھر ہم اسے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, پھر اسی کا بحران اپنے ملک میں شروع ہو جاتا ہے, پھر وہی چیز مہنگے داموں میں امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے. یہ پورے کا پورا سلسلہ پہلے اپنا گھر کی ضرورت اتنی ہوتی ہے, یہ تو کوئی عام گھر پہ بھی اگر کوئی اپنے ہاؤس مینجمنٹ بھی کرتا ہے تو وہ بھی چیزوں کا خیال رکھتا ہے کہ پہلے اپنی ضرورت کو پورا کیا جائے, ایکسٹرا ہے تو آپ باہر اس کو بیچ دو تاکہ اس کا منافع بھی آئے. لیکن ہم الٹا منافع کی جگہ نقصان اٹھا لیتے ہیں. اسی طرح سے سیم چیزیں ہم نے گندم کے معاملے میں بھی دیکھی, دیگر بھی شعبوں کی اگر ایکسپورٹ کی بات کی جائے تو اس میں بھی ہم نے دیکھی. پھر اس کے بعد قیمتوں کا جو یہ مسلسل ہم دیکھتے ہیں کہ بیلنس نہیں رہتا ہے. پہلے بھی بہت مشکل سے ایک قیمت پہ روٹی آئی تھی, اور جس طرح سے آپ نے آٹے کی قیمت کیا بتائی تھی, کہیں 10 روپے ہے, کہیں 15 روپے ہے, تو اس طرح سے تو روٹی کی قیمت بھی ایسے ہی ہوگی, کہیں پہ 15 روپے ہوگی تو کہیں پہ 20 روپے ہوگی, کہیں پہ کچھ ہوگا تو کہیں پہ کچھ ہوگا. مطلب کہ ہر طرف ہر کوئی اپنی مرضی کر رہا ہے. اس میں حکومت صرف ایک حکم صادر کرنے کے طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے, باقی اس کا کہیں کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا. ضلعی انتظامیہ ہے تو وہ بری طرح سے ناکام ہے اپنے کام میں, ذمہ داری پھر کس کی ہے؟ زینت بڑا ویلڈ کوشچن کیا ہے آپ نے. دیکھیں اس مسئلے کی جو جڑ ہے یا قیمتوں کا بڑھنا کم ہونا, اس سے ہٹ کر جو ایک منافع خوری کا عنصر پایا جاتا ہے, یا یہ کہہ لیں کہ جو تاجر کی یا مل مالکان اونرز کی جو ایک ہرس ہے لے کر منافع کو, وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی. اور بدقسمتی ہے کہ ہمارے یہاں پر جو ایماندار تاجر کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ریاست کے وفادار تاجروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیکھیں اب مل اونرز, کیا میرا جو پرائس مجسٹریٹ ہے یا اس سے ہٹ کر جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ ایک فلور مل میں جائے اور جا کے چیک کرے کہ ان کے پاس جو گوداموں میں ذخیرہ اندوزی کی مد میں جو گندم پڑی ہوئی ہے پہلے سے, وہ کس قیمت پر انہوں نے لی ہے, اور جو نئے ریٹ متعارف کروائے گئے ہیں وہ کیا اس قیمت پہ روادار ہیں اس گندم کے حساب سے اس آٹے کو سیل کرنے کے. تو جواب آئے گا نہیں, کیونکہ وہ تو ان کو سستے داموں میں ملا, وہ ذخیرہ اندوزی کی ہی آج کے دن کے لیے گئی تھی. جیسے آپ نے پریکٹس کا جو لفظ استعمال کیا وہ بالکل صراحتاً بھی اور جنون بھی بالکل صحیح فٹ بیٹھتا ہے ان پر, کہ پورا سال ویٹ کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور اس مہینے کی فلاں تاریخ کو ہم نے یہ اعلان کرنا ہے, اس کے دوران ہمیں ان 5 دنوں میں یہ جو لاکھوں کا منافع ہے یہ کروڑوں میں تبدیل ہو جانا ہے, اور ہم اس میں سے کچھ پیسہ اس افسر کو دیں گے, کچھ پیسہ اس افسر کو دیں گے, 2 دن احتجاج ہوگا, احتجاج ختم ہوگا, اور ہم جو کسان پورا سال کمائی نہیں کر پاتا وہ ہم 2 دن میں سمیٹ کر بیٹھ جائیں گے. اب کیا جواز بنتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس گندم پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ ہم نے پرانی قیمت سے خریدی ہوئی نئے ریٹ کے مطابق. اب جیسے آپ نے ذکر کیا روٹی کی قیمت بڑھے گی, تو وہ پہلے بھی ہمیں کہیں پر جو سرکاری قیمت ہے 14 سے لے کر 15 روپے تک ہمیں کہیں دکھی نہیں ہے روٹی فروخت ہوتی ہوئی. اگر جو صحیح پیڑے والی ایک روٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کے کھانے کے بعد ایک سکون ہے یا کچھ اس کو فیل ہوتا ہے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے, وہ والی چیز, وہ والی روٹی شہر میں اکا دکا ہی ہمیں دکھتی ہے. جو روٹی ایک تندور کی ہمارے اندر سینس ہے کہ تندور کی روٹی کیسی ہوتی ہے, وہ آپ کہہ لیں کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا نما ایک روٹیاں ملتی ہیں وہ جو سرکاری ریٹ پر ملتی ہیں. اس سے ہٹ کر اگر آپ نے صحیح روٹی کھانی ہے تو اس کا ریٹ وہی ہے 18 سے 20 روپے کے قریب, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور اگر 1-2 آپ چھاپے مار بھی دیتے ہیں یا مجسٹریٹ کو ہوش آ بھی جاتی ہے, وہ 1-2 علاقے متعین کر لیتا ہے, تو پتہ ہوتا ہے سرکل وائز تندور مالکان کو کہ آج یہاں پہ گیا ہے کل یہاں پہ جائے گا, وہ تیاری کر لیتے ہیں. اگر تیاری نہیں بھی کرتے تو یہ مکمل ایک ساز باز ہے, اور پورا سال یہ پریکٹس دہرائی جاتی ہے, اور باقاعدہ عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. وہ دوروں کے نام پر ہو, وہ ریڈ کے نام پہ ہو, چھاپوں کے نام پہ ہو, سیل کر دیں دکان, فلاں کر دیں. اب کیا جواز بنتا ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کے ساتھ
पूरा एक सर्कल चलाते जाएं, साल हर साल से एक ही प्रैक्टिस होती जाए और आपको कोई पूछने वाले ना हो, और हुकूमत इतनी नादान हो कि उसको पता ही नहीं चल रहा हो कि ये फ्लोर मिल्स मालिकान जिनकी तादाद ना होने के बराबर है वो पूरी हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। और फिर ऊपर से सोने पे सुहागा कि आप इतने पुरएतमाद अंदाज से ये भी कह देते हैं कि हमने तारीख का सबसे ज्यादा रिलीफ अपनी आवाम को दिया है, आवाम खुशहाली की तरफ जा रही है, महंगाई पे हम 1 डिजिट पे ले आए हैं। भाई कहाँ पे 1 डिजिट पे लेकर आए हैं वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ कागजात की हद तक हो सकता है। ग्राउंड रियलिटीज इससे बिल्कुल अपोजिट है। हमें ग्राउंड रियलिटीज में नहीं नजर आता है कि कहीं 9 की शरह पे गुर्बत चली गई है, महंगाई कंट्रोल हो गई है, हर कोई खुशहाल है, हर किसी के घर का पहिया चल रहा है। क्योंकि घर घर में जो लोग पहले अफोर्ड भी थोड़ा बहुत करते थे लग्जरीज को, अब तो वो भी नहीं करते, अब तो वो भी हैंड टू माउथ हो गए हैं। तो किस तरह से अरसलान हुकूमत इतनी पुरएतमाद तरीके से कैसे दावा कर देती है ये सब चीजों का? देखिए ज़ीनत, ये जो मौजूदा हुकूमत है पंजाब की, इनका विजन है, ये इतने ही विजनरी है कि ये सिर्फ तशहीरों में बहुत एक्सपर्ट हैं। इनकी जो एक्सपर्टीज़ है ना वो सब तशहीर तक है, ग्राउंड रियलिटीज़ तक ये इतने ही है कि जब इन्होंने जहाँ पर कुछ छापा मरवाना हो या विजिट करना हो पहले ही बता देते हमारे हैं, इधर से मीडिया आ जाता है। तशहीर को देख के तो IMF भी कहती होगी कि इतने अमीर मुल्क है तो किस तरह से ये लोग कर्ज ले सकते हैं, मतलब कि इतना सब कुछ खुशहाली चल रही है तो कर्जों की क्या ही जरूरत है। तशहीर की हद तक तो सब कुछ बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा हसीन, खुशगवार नजर आता है, लेकिन हकीकत उतनी ही घिनौनी, उतनी ही खौफनाक और उतनी ही बदसूरत है। खेलों के हवाले से भी हम बात करेंगे कि शहर फैसलाबाद में खेलों की क्या मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और दीगर शोबों की तरह खेल कितने ज़्यादा मुतासर हुए हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे यहाँ सेहत का ताल्लुक खेलों से भी है, खाने से भी है और खेलों से भी है। तो हमारी सेहत को अगर बेहतर रखना है तो एक तो हमारी ग़िज़ा बेहतर होनी चाहिए और दूसरी साथ साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी में अगर हम खेलों को बढ़ा देंगे, नॉट जस्ट कि आप प्रोफेशनल उसको लेकर चलें, लेकिन स्कूल कॉलेजेस से अगर इसका आगाज़ किया जाए और फिर इसे आहिस्ता आहिस्ता हम एज अ प्रोफेशन हमारे यहाँ के यंगस्टर्स, नौजवान लड़के लड़कियां से परस्यू करेंगे तो वो अपना कैरियर भी बना सकेंगे, खेलों को भी फरोग मिलेगा और इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी बेहतर अंदाज से हो सकेगी। फैसलाबाद की अगर हम खासतौर पर बात कर रहे हैं तो अरसलान मौजूदा सूरत हाल क्या है, जिस तरह से हमने क्रिकेट के हवाले से यहाँ पर देखा कि बड़ा ज़बरदस्त एक पूरा टूर्नामेंट हुआ, लोगों ने बड़ी खुश दिली के साथ उसको वार्म वेलकम भी किया, देखा भी, फीडबैक भी दिया। वनडे वो ख़त्म हो गया, वो टूर्नामेंट ख़त्म हो गया, लेकिन अब उसके बाद क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, क्या उसके बाद अभी आपको लग रहा है कि खेलों की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ रही है? देखें, वो कहते हैं ना कि ये मट्टी जो फैसलाबाद की ये नम भी है और जरखेज भी है खेलों के हिसाब से। अभी आपको मैं बताऊं कि फैसलाबाद से तकरीबन 16 कबड्डी के ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि कैनेडियन कबड्डी क्लब से खेल रहे हैं और न्यूजीलैंड की कबड्डी क्लब से खेल रहे हैं और मुख्तलिफ ममालिक की कबड्डी क्लबों से खेल रहे हैं और यहाँ से गए हैं, जिनमें सरफरस्त है हीरा बट, आपने सुना होगा, कबड्डी में बहुत बड़ा नाम है, फैसलाबाद से ताल्लुक है। इसके अलावा शौकत सप्पा वाला है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि कबड्डी के यहाँ से गए हैं। ये सिर्फ फैसलाबाद जो इतनी जरखेज मट्टी है कि यहाँ पर ऐसे तकरीबन 50 एथलीट्स हैं जो कि मुख्तलिफ सतह पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, वो एशियन गेम्स हो, वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो और हर जगह पर। इसके अलावा ताई कमांडो निकाल लें, कराटे निकाल लें, वेट लिफ्टिंग निकाल लें, फैसलाबाद से टैलेंट जो है वो कहते हैं हमारा मुकाबला जो फैसलाबाद को होता है वो लाहौर से होता है, बाकी पाकिस्तान में फैसलाबाद को कम्पीट करने वाला कोई शहर है ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है खेलों की, लेकिन बदकिस्मती से मसला ये है कि जो फैसिलिटीज दी जाती हैं खिलाड़ियों को वो बड़ी महदूद है। अभी पूरे फैसलाबाद में सिर्फ एक सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक है और वो भी खस्ता हाली का शिकार है और वो बनाया रही हुकूमत ने था, उसको अब देखभाल जो उसकी है वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो देखभाल कर रहा है, हैंड ओवर नहीं उनके पास। तो क्या है, उसकी लेयर फट चुकी है, खिलाड़ी इंजर हो जाते हैं, उनके नाखून जो है वो उतर जाते हैं क्योंकि भागना होता है स्पीड में और नीचे से जब रेजिस्टेंस ज्यादा होती है और प्रैक्टिस के दौरान तो बहुत बार इंजरीज वगैरह भी होती है। तो मेडिकल की फैसिलिटीज कैसी हैं? तो मेडिकल फैसिलिटीज तो है ही नहीं, वो तो खिलाड़ी अपने तौर पर जो उसने जाना है जहां भी अपने चेकअप करवाना है या कोई माइनर इंजरी मतलब आपको कोई डॉक्टर, कोई एक्सपर्ट, कुछ कंसल्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। देयर इज नथिंग, बट द पॉजिटिव थिंग इज दैट कि फैसलाबाद में क्रिकेट जो है वो बड़ी भरपूर हो रही है और इस वक्त फैसलाबाद में 3 टूर्नामेंट जो फैसलाबाद में, जो फैसलाबाद के अपने हैं वो 2 टूर्नामेंट्स चल रहे हैं T20 क्रिकेट के, और जो
ڈومیسٹک لیول کا ٹورنامنٹ ہے وہ بھی فیصلہ آباد میں ہو رہا ہے, اس کا آج فائنل ہے. اس میں ایک ایس ایم افضل T20 میموریل لیگ چل رہی ہے جو کہ جواد کلب میں, اس کے علاوہ بوڑا والی گراؤنڈ میں لائل پور T20 لیگ چل رہی ہے جو کہ اس کا آج کوارٹر سیمی فائنلز آج ہیں. اس طرح وہ کوئی 48 کلب ہے جو T20 لیگ میں کھیل رہے ہیں, اور جو کل کا میچ ہے جو کل ہونے جا رہا ہے فائنل ہوگا اس کا جو بوڑا والی گراؤنڈ میں ہو رہا ہے. تو کرکٹ ہو رہی ہے, باقی میچز تھوڑے کم ہیں, لیکن آج سے کبڈی کا بھی ایک ٹورنامنٹ شروع ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زرخیز کرکٹ سمیت دیگر جتنے بھی کھیل ہیں ان کے حوالے سے کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ کون سا کھیل ہے جس کو ابھی توجہ مل رہی ہے؟ ایک تو آپ نے کبڈی کی بات کر دی, اور کون سے زیادہ نیگلیکٹڈ ہے؟ کیونکہ ہر کسی کا شوق کھیل کے حوالے سے الگ ہے. کسی کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے تو کسی کو کبڈی, کسی کو ہاکی کھیلنا پسند ہے تو کسی کو اسکواش کھیلنا پسند ہے, کوئی تائیکوانڈو کی طرف جاتا ہے کہ کراٹے وغیرہ سیکھیں. تو ہر کسی کا شوق الگ ہے. اس کے لیے ہر کسی کے لیے پلیٹ فارم بھی مہیا کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیگر کھیلوں کو کتنی مزید اپرچونٹیز دینے کی ضرورت ہے اور کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں فیصل آباد میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ مٹی جو ہے یہ نمدی اور زرخیز بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں پر باکسنگ کا اتنا ٹیلنٹ ہے, لیکن باکسنگ کے بہت لمیٹڈ ٹورنامنٹس ہو رہے ہیں, لمیٹڈ سے کلبز ہیں. پھر اس میں ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے, اور فیصل آباد کی زمین کو کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بہت بڑے اولمپئن کیا ہے. گوجرا خصوص طور پر فیصل آباد میں آتا ہے, وہاں پر جو ہاکی اسٹیڈیم ہے اور جو ٹیم گوجرا کی ہوتی تھی اس کو کمپیٹ کرنا پورے پنجاب میں بڑا مشکل ہوتا تھا. ایون فیصل آباد کی ٹیم کو جب گوجرا اور فیصلہ آپس میں کھیلتے تھے تو مشکل ہوتا تھا. ابھی بھی یہی صورتحال ہے. پھر فٹسال ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے, تو اس کو لے کر فیصل آباد میں بہت ٹیلنٹ. ابھی ایک ٹورنامنٹ میں نے DPS میں کور کیا ہے, تو بڑے بہترین کھلاڑی ہیں. ایک لڑکی ہے فیصل آباد کی جو کہ ایٹ اے ٹائم پاکستان کی نیشنل کبڈی ٹیم کو ریپرزینٹ کر چکی ہے. پھر وہ ہینڈ بال کی کھلاڑی ہے نیشنل, پھر وہ ملٹیپل گیمز میں وہ انوالو ہے, اور پھر ابھی اس نے ایمرجنگ کھلاڑیوں میں انڈر ایمرجنگ جو PCB کے ٹرائلز ہوئے تو اس میں بھی اس نے پارٹیسپیٹ کیا کرکٹ میں. تو وہ کرکٹر بھی ہے, کبڈی کی کھلاڑی بھی ہے. اب وہ پریکٹس کر رہی ہے, یہ جیولن تھرو کی پریکٹس کر رہی ہے. تو ایک اتنی ورسٹائل آل راؤنڈر قسم کی لڑکیاں فیصل آباد کی ہیں. چلو لڑکوں کو چھوڑ ہی دو آپ, لڑکیاں اس قسم کی ہیں. صرف مسئلہ کیا ہے, وہ ہے اپرچونٹیز کا اور ایک اچھے پلیٹ فارم کا. تو جب موقع ملتا ہے تو وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پرفارم کریں. تو جو سب سے زیادہ جو جس کو اتنا موقع نہیں ملا اسپورٹس کو وہ یہ باکسنگ کیا. باکسنگ کے بہت کم مقابلے میں, باقیوں کو بھی مل رہا ہے تھوڑے تھوڑے, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اچھا خاصا دیکھنے کو مل جائے. پھر ٹیبل ٹینس ہے, اس کو بہت کم موقع مل رہے ہیں. زیادہ موقع اگر ملے, اگر ضلعی جو ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفس اور ڈویژنل اسپورٹس آفس ہے وہ اس پر کام کرنا شروع کر دے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. کھیل تو مختلف ہے, لیکن تمام مختلف کھیلوں کے مسائل ایک جیسے ہی ہیں. سب کے پاس جگہ کی کمی ہے, سب کے پاس اکوپمنٹ کی کمی ہے, وسائل کی کمی ہے, فنڈز کی کمی ہے, ٹرینرز اتنے اچھے موجود نہیں ہیں جتنے کہ ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہیں کہ ٹرینرز لوگوں کو, کھلاڑیوں کو ٹرین کرتے ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل کے ساتھ ڈفرینٹ طرح کی کھیلیں کہیں نہ کہیں پنپ رہی ہیں, لیکن اس طرح سے وہ گرو نہیں کر پا رہی جیسے کہ پوری دنیا میں اس ٹائم پہ سپورٹ انڈسٹری ہے. پوری دنیا میں سے کھیلوں کی پوری انڈسٹری سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے ہاں بیسکلی ابھی کوئی بھی نہ تو ہمارے پاس وسائل موجود ہے, نہ بجٹنگ موجود ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو کہیں نہ کہیں گھر والوں جب زیادہ پریشرائز کرتے ہیں, کیونکہ جب ان کو پیسے لگانے پڑتے ہیں, فائنینشیل نہیں ہوتے ہیں, فائنینس نہیں ہوں گے, تو ان کا کیریئر وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو اوور آل پوری انڈسٹری پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات کی آپ نے. ٹرینرز کی بات کی تو پاکستان میں اور خصوص طور پر فیصل آباد میں ٹرینرز کی ویسی قلت نہیں ہے اور کمی نہیں ہے. یہ وہ ٹرینرز ہے, اب کراٹو کی میں بات کروں, ایسے کئی لوگ ہیں جو پرائیویٹ طور پر ٹریننگ کروا رہے ہیں. ہاں حکومتی سطح پہ نہیں ہوں گے, میں مانتا ہوں, لیکن جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ جو انٹرنیشنل ٹیمز ہیں ان کے ٹریننگ کروا کے پھر پاکستان آتے ہیں, پھر یہاں پر بھی آ کر ٹریننگ کرواتے ہیں. اب ہمارے جو فیسلٹیز ہیں, لیٹ سپوز کہ میں نے ابھی ایتھلیٹک ٹریک کی بات کی, تو جو بچہ ہمارا یہاں پر بھاگتا ہے اور جب وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے ٹریک پر بھاگتا ہے تو کتنا فرق ہوتا ہے. تو یہ تو برہان میں پریکٹس کر کے, پھر برہان جیسی کیفیت میں پریکٹس کر کے انٹرنیشنل لیول پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, پھر جیت کر بھی آتے ہیں. تو اگر فیسلٹیز بہتر دی جائیں تو بہت آگے جانے والی یہ قوم ہے, اور فیصل آباد میں بہت ٹیلنٹ ہے. اور اب آپ کر لیتے ہیں خواتین کی, آپ نے بات کی, وہ پہلے ایک کانسیپٹ تھا کہ جی خواتین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن اب ہماری جو خواتین ہے وہ کسی سے کم بالکل بھی نہیں ہے. اور سپورٹس کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو وہ بالکل شانہ بشانہ کھڑی ہیں, اور جس انداز سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے, اور خصوص طور پر فیصل آباد کی جو خواتین ہیں, میں نے آپ کو ایک مثال دے کے ہٹا ہوں, اس طرح کی بہت ساری. ایک لڑکی ہے کرکٹر, شی لکس لائک بابر اعظم, شی پلیز لائک بابر اعظم, اور اس کی شاٹس دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ
اس ایج میں, شی از اونلی 16 ایئر, اس کا نام اسما میرے خیال سے, تو 16 سال کی وہ ایسی ایسی ہٹیں مار رہی ہوتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ کہاں سے اتنا ٹیلنٹ پاکستان میں, کہاں سے, کدھر چھپا ہوا تھا. تو اپرچونٹیز ان کو مل رہی ہیں, اور میں بالکل بھی نہیں کہوں گا کہ خواتین کو کوئی بہت زیادہ مشکلات ہیں, کھیل رہی ہیں. ہاں مشکلات فائنینشلی ہو سکتی ہیں, تو اس کے لیے حکومت اگر نکل کے آیا تو ایک فنڈ مختص کر دے کھلاڑیوں کے لیے کہ جو اس طرح کے ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں ٹرائل مختص کر دیں. ہمیں صرف نظر آ رہی ہوتی ہے ہار اور جیت کھیلوں کے حوالے سے, لیکن اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کی ڈیلی بیسس پہ ہونے والی پریکٹسز ہوتی ہیں, آپ کا ڈائٹ ہوتا ہے, آپ کا دن بھر کی روٹین ہوتی ہے, آپ نے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کرنا ہے, پھر ساتھ میں اپنے کھیلوں کی پریکٹس بھی کرنی ہے. تو بہت ساری چیزیں, بہت سارے اسٹرگل سے نکل کر جب ایک پلیئر جاتا ہے اور جا کے سامنے والے اوپوننٹ سے جا کے کمپیٹ کرتا ہے, وہاں پہ جب ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر دیکھنے والے بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کھیلنے والے کے پیروں میں کتنے چھالے ہیں. تو دوسرے کی محنت کو ضرور سراہنا چاہیے اور حکومت کو بھی اس کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ آپ دونوں پروگرام کا حصہ بنے. وقت چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر فیصل آباد کی بات کر رہے ہیں. تو فیصل آباد کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی بات کی جاتی ہے تو اسے مانچسٹر کہا جاتا ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری کا مرکز ہے. لیکن یہ مرکز مختلف طرح کے بحران کا شکار ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, جس میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور سب سے زیادہ اس میں کمر توڑ رکھی ہے بجلی کے بڑھتے ہوئے بلز نے. معیشت کا پہیہ بری طرح سے جام ہو چکا ہے. تعلیم کے لحاظ سے ہم بات کریں صحت کے حوالے سے, کھیلوں کے حوالے سے, زراعت کے حوالے سے, ٹیکسٹائل میں موجود مختلف طرح کے شعبوں کی بات کریں تو بہت سارا سیکٹر, بہت سارے یونٹس ایسے ہیں جو کہ بند ہو چکے ہیں. اس سے لیبر کو بہت نقصان پہنچا ہے. بے روزگاری کی شرح میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے. عام شہریوں کے لیے اپنے معمولات زندگی کو چلانا بے حد مشکل ہو چکا ہے. لیکن اس میں ہماری حکومت کا اور حکومت کے ساتھ منسلک دیگر پارٹیوں کا کیا کردار ہے, کس طرح سے پاکستان میں موجود سیاسی پارٹیاں, پنجاب کی بات کریں, پورے پاکستان کی بات کریں یا بالخصوص پہ فیصل آباد کی بات کریں, فیصل آباد کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی اور دوسری دیگر جماعتیں جس میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے, کیونکہ بہت متحرک رہتے ہیں, بڑے انرجیٹکلی اپنے جتنی بھی ان کے پرابلمز شہریوں کی ہوتی ہیں, جتنی بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہیں. تو کس طرح سے تمام سیاسی پارٹیاں مل کر شہر کے نظام کو بہتر انداز سے چلانے کی کوشش کر رہی ہیں, اس میں اپنا اپنا کردار کیا ادا کر رہی ہیں, کیا رسپانسبلٹیز ہیں اور کس طرح سے شہر کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے محبوب الزمان بٹ صاحب, امیر جماعت الاسلامی فیصل آباد, اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے سٹی صدر پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد رانا نعیم دستگیر خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. سر فیصل آباد کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے پہلے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ہی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ یہاں کا مین ہب یہی ہے اور فیصل آباد کی پہچان بھی یہی ہے. تو آپ دونوں سے میں جاننا چاہوں گی کہ کاروبار کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کون سی بہتر اور مؤثر پالیسیاں لا سکتی ہے, کیونکہ موجودہ صورتحال میں جو پالیسیز چل رہی ہیں حکومتی, اس سے انڈسٹریلسٹ تو بالکل قطعی طور پر خوش دکھائی نہیں دے رہے. تو کاروبار چلے گا تبھی عوام خوشحال ہوگی. تو کس طرح سے کاروبار کو بہتر انداز سے چلانے میں سیاسی پارٹیاں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ بٹ صاحب آپ سے آغاز کریں گے بات کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, انڈسٹری کا تو چونکہ بہت سارا تعلق انرجی سے ہے فی زمانہ, یعنی گیس اور خاص طور پر بجلی. تو لوکل پاکستان کی حد تک بھی اور ایکسپورٹ کی بات کی جائے تب بھی, تو دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ میدان میں آئے تو اس کو پرائس اس کی اگر مناسب ہوگی تو وہ اتنی زیادہ بکے گی یا باہر بھی جائے گی. تو اب مصیبت یہ ہے کہ انرجی اتنی مہنگی ہو گئی ہے, خاص طور پر بجلی جو ہر معاملے میں استعمال ہوتی ہے. گیس کا تو ویسے بھی تقریباً گیس اب کم ہی ملتی ہے, لوگوں نے متبادل جو ہے وہ ذرائع اختیار کر لیے ہیں, لیکن بجلی جو مہنگی ہوتی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی انڈسٹری بیٹھتی جا رہی ہے. جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی لوکل کسی بھی سطح پر انڈسٹری کو کوئی ہم اس کا پلان بنائیں, کچھ کریں, وہ بالکل بعد کی بات ہے. بیسک یہ ہے کہ اس کے بجلی کے نرخ کم کرنے ہوں گے. جب تک یہ کم نہیں ہوتے تب تک انڈسٹری جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بدتر صورتحال سے دوچار ہوتی جائے گی. اس وقت بھی
انڈسٹری کا بڑا حصہ تو بند ہو چکا ہے جی. اور ہر آئے روز جو ہے وہ دیکھتے ہیں جی فلاں بھی فیکٹری بند ہو گئی، فلاں مل بھی بند ہو گئی، تو جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. وینڈر درمیان میں جتنے ہیں وہ بیچارے جو ہے ان کے پیسے پھنس گئے ہیں، اور دکانیں جتنی بھی ہیں، مارکیٹس خاص طور پر کیپٹل گڈز کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں، وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ دکاندار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اوورآل انکم کم ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کنزیومر گڈز جو ہیں وہ بھی لوگ سخت نہیں رکھتے اس کو خریدنے کی. تو اوورآل یہ نیچے تک فیصل آباد کی پوری جو مزدور ہیں یا عام لوگ ہیں بیچارے، وہ اس انڈسٹری کے بند ہونے، خاص طور پر ٹیکسٹائل انڈسٹری کے، تو بہت ہی مشکل میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مرکزی حکومت کا کام ہے کہ وہ اس پر آگے بڑھے، اور جیسے ابھی کچھ سلسلہ شروع ہونے کی توقع ہے بجلی کے حوالے سے، کوئی آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت ہم نے بھی ایک بڑی سٹرگل کی تھی، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. اس میں 5 آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کچھ ریوائز بھی ہوئے ہیں، کچھ مزید ہیں، تو جلد از جلد اس کو کریں گے تو تبھی یہ مشت کا پہیہ چلے گا، ورنہ یہ مزید بیٹھ جائے گا. خان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتی پالیسیاں جو موجودہ پالیسیز موجود ہیں اس میں مزید وہ بہتر ہو سکتی تھی، مزید کاروباری طبقے کو سپورٹ کیا جا سکتا تھا؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ معیشت میں تو اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ٹیکسز بھی پے کرنے سے بالکل انکار نہیں کرتے، تو ٹیکسز کا بھی ایک بوجھ ہے ان کے سر پر، اور اس کے سونے پہ سہاگا پالیسیز اس طرح کی ہیں جو کہ ان کے لیے بالکل بھی فیوریبل نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں حکومت کو کس طرح سے پالیسیز کو ڈیزائن کرنا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے بات جو بٹ صاحب نے کی ہے انرجی کے حوالے سے وہ درست ہے. اس کے ساتھ میں مزید ایڈ کروں گا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی کم کی جائیں تاکہ ٹرانسپورٹیشن اور نقل و حرکت کی جو بابت بہت زیادہ اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں ان میں بھی کمی آئے. جہاں تک کاروباری طبقے کے ٹیکس گزار ہونے کا ٹیکس دینے کی بات ہے، اب تو حکومت نے، اسحاق ڈار صاحب نے اپنے جب سے وہ اس ملک کے خزانے کے انچارج بنے ہیں، انہوں نے تو ٹیکسیشن کا ایسا نظام دیا ہے کہ جتنا ٹیکس بنتا بھی نہیں ہے اس سے زیادہ وہ پہلے لے لیتے ہیں، اور وہ ریفنڈ کے چکروں میں خجل خوار ہوتے ہیں. جسٹیفائڈ جو ٹیکس ہے جو ان کا بنتا ہے اس سے زیادہ ایٹ سورس ڈیٹیکشن میں ہو جاتا ہے. اس کو بھی سمپیتھیٹیکلی دیکھنا چاہیے. جو کاروباری طبقہ اس ملک کے لیے معاشی طور پر استحکام کا باعث بنتا ہے اس کو سہولیت کے ساتھ عزت اور وقار بھی دینا چاہیے. صحیح. وہ اس ملک کو بہتر کر سکے. بہت سے صنعت کار وہ پاکستان سے باہر دبئی، بنگلہ دیش اپنی انڈسٹری منتقل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. دوسری بات، انڈسٹری کو مضبوط کرنے کے لیے، یا یوں کہیں کہ معیشت مضبوط ہوگی تو ملک مستحکم ہوگا اور ترقی کرے گا. اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی بہت ضروری ہے، جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو افراتفری کی بجائے ڈائلاگ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ملکی مفاد کے لیے ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کرنا چاہیے. ہلا گلا خجل خرابی اس کو ترک کر کے ملکی مفاد میں اور عوامی مفاد میں سوچنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ ہمیشہ سے جو سیزنڈ پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، یا جو مسلمہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ہمیشہ بیٹھ کر بات کرتی ہیں. جی بالکل. اور اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچے تو وہ اکٹھی ہو کر پھر پریشر بلڈ کرتی ہیں. یہ ایک آئینی، جمہوری اور سیاسی طریقہ ہے اپنی بات منوانے کا، عوامی مفاد میں فیصلے حکومت سے لینے کا. اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس ٹائم پہ ہمیں ہماری اپوزیشن جتنی بھی جماعتیں ہیں اس میں بھی اس طرح سے اتحاد دکھائی نہیں دیتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ ہر جماعت اپنا ایک الگ سے منشور، اپنا ایک الگ سے زاویہ لے کر چلتی چلی جا رہی ہے، اور وہ کہیں ملکی مفاد سے بہت اوپر اپنے ذاتی مفاد کو رکھ رہے ہیں. پالیٹیکلی اگر پارٹیز کے حوالے سے بات کریں تو پوری موجودہ صورتحال میں اپوزیشن کا ایک پیج پر ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ اس وقت چونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اس کے ساتھ
پارٹیاں کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ جڑی ہوئی ہیں. اپوزیشن میں تو مین پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے. ہم تو پارلیمنٹ سے بھی اس وقت اس میں بھی نہیں ہیں, لیکن اگر ہم فیلڈ کی بات کریں تو ایسے میں ہم تو ظاہر حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے کہ کہیں پر بھی تصادم کی نوبت نہ آئے, اور وہ جمہوری طریقہ ہے کہ اپنی بات پہنچائی جائے, پروٹیسٹ کیا جائے اور عوامی مسائل پر اپنا فوکس رکھا جائے. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ دیگر اپوزیشن پارٹیاں جو ایک آدھ ہیں وہ بالکل, حالانکہ اگر وہ عوامی مسائل پر بھی اپنے آپ کو ادھر توجہ دیں تو کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی سکتا ہے, بالکل, لیکن انہوں نے اپنا ہی ایک فوکس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ رکھیں فوکس, اپنے لیڈر کا جو ہے اس کو بھی ضرور ایڈریس کریں, یہ ان کا حق ہے, لیکن ساتھ عوامی مسائل کو بھی, کیونکہ ان کے پاس ایک بڑی پاور ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی, تو اگر وہ عوامی مسائل کے اوپر کہیں میدان میں آئیں گے تو حکومت پر ایک اچھا پریشر بلڈ کیا جا سکتا ہے. فیصل آباد کی ہم بات کریں تو جماعت اسلامی فیصل آباد میں کس طرح کے سماجی اور عوامی مسائل کو حل کرنے کی جانب زیادہ توجہ کر رہی ہے؟ دیکھیں جی, ہمارے دو طرح کے اس وقت معاملات چل رہے ہیں. ایک تو ہمارا اپنا انٹرنل سسٹم ہے, تنظیمی ہے, تربیتی ہے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. پبلک کے حوالے سے دیکھا جائے تو ہم نے جتنے بھی یہ بڑے بڑے ایشوز ہیں, ہم نے حق دو عوام کو, یہ تحریک حافظ نعیم الرحمان صاحب نے شروع کی ہوئی ہے, اور اس میں بجلی کے بلز کم کرنا, یہ پیٹرولیم گیس ان کے بلوں کے حوالے سے مہنگائی میں کمی کرنا, کسانوں کو ریلیف دینا. ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون حکومت میں آتی ہے کسانوں کے لیے وبال جانی بنتی ہے, یہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے. تو ابھی بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو کسانوں کو پراپر ظاہر ہے کہ ان پر ہمارا بیس پورے کے پوری معیشت کرتی ہے, تو ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی, ہم نے کیمپنگ کی, ہم نے دھرنے دیے, ہم نے جلسے کیے, اور یہ ایک مستقل عمل ہے کہ جو ہم پبلک کے جو مسائل ہیں, تاجروں کے لیے ٹیکس جو جیسے ران صاحب نے کہا کہ وہ پہلے ہی وصول کر لیتے ہیں, تو جو مزید لگا ہے اس کے حوالے سے ہڑتال اس کی کال دی, وہ کامیاب ہوئی. یہ جتنے بھی دیگر مسائل ہیں اس کے لیے ہم جاگیرداروں پر ٹیکس لگانے کی بات ہم کر رہے ہیں. ایک عام طبقہ جو ہے تنخواہ دار یا عام طبقہ, اس پر ٹیکسوں کی شرح میں کمی کی بات کر رہے ہیں, آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو جنرل ایک قومی سطح پر جو ہے وہ فیصل آباد میں بھی کر رہے ہیں. دوسرا, خدمت کے ہمارے اپنے پروجیکٹ ہیں. اس وقت تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 1,500 سے زیادہ, بلکہ 15,000 تقریباً غالباً, کہ وہ ایسے بچے ہیں آرفن کے جن کو ہم الخدمت کے پلیٹ فارم سے ماہانہ ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں. اسی طرح اور بھی جو خدمت کے پروجیکٹ ہیں. جس طرح سے بٹ صاحب نے کہا ہے کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آتی ہے تو کسانوں کے لیے مشکل رہتی ہے, آپ اس بات سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ ہم تو جی اس بات کو 100% درست قرار دیتے ہیں, لیکن بٹ صاحب کی جماعت بھی میاں صاحب کی قیادت میں ان کے ساتھ رہی ہے, ان کو پروان چڑھانے میں. لیکن اگر انہیں یہ ان کی اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کا ادراک اور احساس ہو گیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کے بعد سے یہ الگ ہو گئے ہیں, اب یہ اپنی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جہاں سے بنی ہے اقتدار کی غلام گردشوں میں مارز وجود میں آنے والی ایک جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی نے اگر ان کے ساتھ کبھی کوئی ساتھ دیا ہے یا کہیں ان کو ووٹ دیا ہے تو وہ ملک کو کانسٹیٹیوشنل ویکیوم سے بچانے کے لیے دیا ہے. اس کے بعد وہ ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ. کیونکہ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے, کیونکہ زراعت ہماری معیشت کی بیک بون کے طور پہ کام کرتی ہے. ٹیکسٹائل کے حوالے سے اگر دیکھیں, زراعت دیکھیں تو ریڑھ کی ہڈی کا کام جو ہے یہ وہ کرتی ہے, ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے, اور اس کا مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے. اسی حوالے سے ہم مزید بات کریں گے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے, ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایف ایم.
ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے شہر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے ڈفرینٹ ہماری پولیٹیکل پارٹیز اور جتنے بھی فیصل آباد کے نمائندگان ہیں وہ کس طرح سے ہم وقت اپنی کوششیں کرتے ہیں. لیکن یہ بات بھی بالکل ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ فیصل آباد میں ٹیکسٹائل کا اور زراعت کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اگر اسے ٹیکسٹائل ہب کہتے ہیں تو ہم سب پتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکسٹائل کی بہت بڑی انڈسٹری چلتی ہے اور اس کا ڈائریکٹلی تعلق ہماری ایگریکلچر انڈسٹری کے ساتھ ہے. ایگریکلچر میں کسان کا خوشحال ہونا بے حد ضروری ہے. لیکن موجودہ اگر ہم صورتحال کی بات کریں, جیسے کہ خان صاحب آپ نے بھی اس چیز پہ کہا کہ اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ واقعی کسان کے لیے مشکلات آتی ہیں, اور اس کے لیے ایک مشکل یہ بھی آئی ہے کہ جیسے آپ نے پچھلی بریک میں بات کر رہے تھے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے, تو میں آپ کو بتا دوں کہ اب ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے اضافہ ہو چکا ہے. تو اس سے ہماری زراعت, ہمارا کسان کتنا مشکل میں آ جائے گا, کیونکہ ابھی دھان کی کٹائی چل رہی ہے اور گندم کو بویا جا رہا ہے, اس کی فصل تیار کی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں دوبارہ سے کسان پر ڈیزل کی صورت میں بوجھ لاد دینا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا غلط اور کتنا صحیح ہے؟ بالکل جی, زراعت کو مضبوط بنانے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے, منافع بخش بنانے کے لیے, پیداوار بڑھانے کے لیے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں گورنمنٹ ان کو سبسڈی دیتی ہے, سولر ٹیکنالوجی ان کو دیتی ہے, ڈیزل پہ کمرشل ٹرانسپورٹ کے لیے ڈیزل کا ریٹ اور ہے اور ایگریکلچرل یوز کے لیے اور ہے. اسی طرح بجلی کے سبسڈائز ریٹس ہیں وہاں پہ ٹیوب ویل کے لیے, دوسرے کام کے لیے. بلکہ اب تو کسان کو اس ملک میں اپنی کاشتکاری کے حوالے سے امپورٹڈ جو انڈیا سے یا پڑوسی ممالک سے ہم کوئی چیزیں انڈونیشیا وغیرہ سے امپورٹ کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں رہی. یہاں پہ ٹیکسز اتنے ہیں, بوجھ اتنا ہے, مہنگائی اتنی ہے, برڈن اتنا ہے, تو وہ تو مر جائیں گے. اس کے لیے حکومت کو ہنگامی طور پر اقدامات کرنے چاہیے اور کسان کو بلکہ زراعت کو بچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی اگر دیکھیں فیصل آباد میں اقتصادی ترقی کے لیے آپ کا کیا کردار ہے, آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے فیصل آباد کے لیے, فیصل آباد کے شہر میں یہ بات پورے وسوع کے اعتماد اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے دور اقتدار میں زراعت پیشہ اور تنخواہ دار طبقات کے لیے جو کچھ کیا ہے, ماضی میں نہ کسی سے ہوا ہے اور آئندہ بھی مجھے ہونے کے اس کے امکانات نظر نہیں آتے. فیصل آباد کی حد تک جہاں تک تعلق ہے کہ فیصل آباد میں پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ کونسل, کارپوریشن یا اسمبلی میں گزشتہ 2-3 الیکشن سے میں کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو پائی, جس کی وجہ سے ہمارا یہاں پر یہ کہنا ہمارے کہ ہم نے یہ کیا یا ہم یہ کریں گے, ہم تو وہی اسی وقت ڈلیور کر پائیں گے نا اپنے منشور کو, اپنے پروگرام کو, جب لوگ ہمیں مینڈیٹ دیں گے. عمومی طور پر ملک میں جو ہم نے ایگریکلچرل ریفارمز کی ہیں اور فرٹیلائزر کے حوالے سے کسان کو جو ہم نے سہولیت دی ہیں, وہ اپنی جگہ پر بہت قابل فخر اور قابل تحسین. بالکل ٹھیک ہے. ہم ہمیشہ سے انرجی کرائسس کے حوالے سے تو بڑا بات کرتے ہیں, لیکن اگر ہم فیصل آباد میں فیسکو کے محکمے کی کارکردگی پر بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ تسلی بخش ہے؟ کیونکہ لوگوں کی بہت ساری کمپلینس بھی موصول ہوتی ہیں, شہریوں کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے, لیکن جب اس حوالے سے فیسکو حکام سے بات ہوتی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے, اسٹاف کی کمی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیسکو کے محکمے میں واقعی اس طرح کے وسائل کی کمی ہے اور ان کی ناقص کارکردگی کے پیچھے کی یہی بڑی وجہ ہے یا یہ غفلت ہے؟ میرا خیال ہے دونوں چیزیں ہیں. ایک تو بہرحال جب کوئی روٹین میں تو جو ان کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں شاید وہ کافی ہوں, لیکن جب کہیں کو آندھی طوفان یا اس طرح کی کوئی چیز آئے تو ظاہر ہے کہ بہت جگہوں پر ٹرپنگ ہوتی ہے, بجلی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بند ہو جاتی ہے اور مسائل پیش آتے ہیں. اس کے لیے ان کے پاس کافی عملہ ہونا چاہیے, جو کہ میرے علم کے مطابق اس طرح سے نہیں ہے, اور نئی ملازمتیں جو ہیں وہ ان کو روکا ہوا ہے اور تھوڑے سے کام چلا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف بہرحال یہ اپنی جگہ پر ہے کہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بھی
ان کی کارکردگی کو بہت قابل فخر نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں. اچھا بعض ایسے انہوں نے قوانین بنائے ہیں کہ جس میں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کسی کو ریلیف دینے کی. یعنی یہ انہوں نے قوانین اس طرح کے بنا دیے ہیں. اب فرض کر لیں کہ کسی وجہ سے آپ پر باپدہ کی کوتاہی کی وجہ سے بل زیادہ آ جاتا ہے تو وہ آپ جو ہے وہ پے کریں گے ضرور. اور دوسرا یہ کہ اس پر اگر آپ قسطیں کروانے کے لیے چلے جائیں تو وہ کہیں گے جی جتنا اس میں فائن ہے یعنی سود ہے وہ اس کے سمیت ہی آپ کو جو ہے وہ قسطیں کی جا سکتی ہیں. جو صافی ہے بر وقت بھی کر لیں تو وہ نہیں. تو اس طرح کے عجیب و غریب لوگوں کے میٹر جو ہے وہ بعض دفعہ نیچرلی خراب ہو جاتے ہیں. اچھا اس کو پکڑ کر میں نے کم ہی دیکھا ہے کہ وہ باپدہ نے وہ میٹر اتار کر لے گئے ہوں حالانکہ شکایت خود شہری نے کی ہو کہ جی یہ میٹر کو دیکھیں اور خود انہوں نے 2-3 ماہ آ کر چیک کرنا ہے اور کوئی اس کا نوٹس نہیں لینا. شہری نے درخواست دی پکڑا اس کو لیب میں بھیجا بعد میں اس کو جو ہے وہ 50,000 ڈال دیے جی آپ نے اس میں ٹیمپرنگ کی ہے. تو اب اس کو کون چیک کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو محکمانہ کرپشن اور ایک بے حسی ہے وہ تو ہمارے اس محکمے میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تنگ ہے. باقی سارے محکموں میں لوگ جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کچھ ہیں کچھ نہیں ہے. مطلب گیس ہے تو دیہات میں نہیں ہوگی صرف شہری لوگ اس کو فیس کریں گے. پانی ہے تو اس کا بھی ہوگا. اب باپدہ کا ایسا معاملہ ہے کہ یہ تو ہر شہری اس سے جو ہے وہ اور کرپشن اتنی ہے کہ آپ نے 100% ایک چیز نہیں ہوتی کروانا چاہیں تو آپ پیسے دیں اور کروا لیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیسکو کو یا دوسری بھی کمپنیوں کو اس معاملے میں اگرچہ یہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ فیسکو ان 1-2 کمپنیوں میں ہے کہ جن کی ریونیو جنریشن میکسیمم ہے اور جہاں پر کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جو کچے کا علاقہ ہو جہاں پر لوگ بل نہ دیتے ہوں یا اس طرح کا. سب سے بل لیے جاتے ہیں بھرپور لیے جاتے ہیں بر وقت لیے جاتے ہیں لیکن اس کے مطابق ان کو فیسلٹیز نہیں دی جاتی. خاص صاحب آپ نے صرف ایک محکمہ نہیں خاص صاحب بہت سارے سارے ہی محکموں کی بات کریں بڑا ان کا نظام فرسودہ اور بہت ہی خستہ حالی کا شکار ہے. اربن ٹرانسپورٹ کے حوالے سے بھی میں ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ محترمہ نے یہاں پہ وزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ابتدائی سطح پر 100 اربن ٹرانسپورٹیشن کے 100 بسیز اربن چلائی جائیں گی. اس کو چلانے کے لیے انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے. شہر کا فرسودہ انفراسٹرکچر شہریوں کے لیے تو وہ والد ہے یہ شہر سے باہر آنے والوں کے لیے جن کا سب سے پہلے آ کے پالا ہی شاہراہوں سے پڑتا ہے ان کے لیے بھی بہت ساری مشکلات ہیں. انفراسٹرکچر کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کیا آپ کی کوئی کبھی بات ہوئی ہے کہ حکومت سے کہ کس طرح سے شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا جا سکتا ہے یا آپ کی اپنی طرف سے کیا کوشش ہے؟ بحثیت شہری اور ایک پارٹی کے ذمہ دار کے طور پر ہم نے ہمیشہ آواز بلند کی ہے. سب سے زیادہ ناگفتہ بے حالت کارپوریشن نے شہریوں کی ہوئی ہے. میونسپل کارپوریشن میں فج پیمنٹس ہو رہی ہیں سڑکات کی تکمیل نہیں ہوتی کمپلیشن سرٹیفکیٹ بوگس بنا کر ان کو پیمنٹ کی جا رہی ہے اور فنڈز جو ہیں وہ عوامی بھلائی کی بجائے حکومتی عہدیداران کی من مرضی کے ٹھیکیداروں کو ان کی پسند کی جگہ کے لیے دیے جا رہے ہیں. یہ نہ صرف انتہائی قابل مذمت بات ہے بلکہ یہ ایک طرح کا قومی جرم بھی ہے. اس کے ساتھ واسا یا دیگر محکموں کی جہاں تک کارکردگی ہے وہ ایک بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں کہ شہر کا کیا حال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اراکین اسمبلی کو فنڈز دینے کی وجہ سے ان کو فنڈز نہیں ملنے چاہیے. یہ لیجسلیشن کریں فنڈز جو ہیں اس کے لیے لوکل باڈی کا ہو یا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ خود سروے کریں اور وہ ذمہ دار ہوں وہ قابل گرفت ہوں. اگر وہ غلط کرتے ہیں یا عوامی سہولیات میں کوتاہی برتتے ہیں تو ان کی پکڑ کا نظام بھی موجود ہونا چاہیے بلکہ موجود ہے اس پر عمل یقینی بنایا جائے. کیونکہ جو بدقسمتی سے غیر جماعتی انتخابات اور اس کے نتیجے میں وہ ایک بھانمتی کا کنبہ
جسے قومی اسمبلی کہا جاتا تھا یا مجلس شورا جس کو کہا جاتا تھا، یہ غیر نمائندہ لوگوں کے غیر آئینی، غیر جمہوری اور غیر قانونی طور پر ان کو جو مسلط کیا جاتا ہے اور ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں ڈیولپمنٹ کے طور پر، تو یہ خرابیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں. کیونکہ صرف کسی بھی چیز کے لیے اعلانات کر دینا کافی نہیں ہوتا، گراؤنڈ ریالٹیز میں رہتے ہوئے اس پہ کام کرنا بھی بے حد ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ یہ اعلان کر کے چلے جائیں اور آپ شہر کی فرسودہ صورتحال شاہراہوں کی دیکھیں ہی نہیں، تو یہ مجھے لگتا ہے شہر کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. بر صاحب جی اصل میں نا جی جیسے ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے کہ ہماری حکومتیں خاص طور پر یہ ایم پی اے اور یہ لوگ یہ خوف زدہ ہوتے ہیں بلدیاتی نظام سے، جبکہ پوری دنیا میں بھی اور یہاں پر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے براہ راست بلدیاتی نظام کے علاوہ اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. اچھا، اب کوئی ایک منتخب نمائندہ کسی وارڈ یا کسی یونین کونسل میں ہوگا تو اس کو تو وہاں کے عوام ظاہر ہے ان کی وہ ریچ میں ہے، وہ جا کر اس سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ہماری یہ فلاں گلی کا مسئلہ ہے، فلاں کا مسئلہ ہے. جب آپ اٹھا کر ایم پی ایم این اے کو جو ہے وہ سارے کے سارے دیں گے، اور وہ تو کوئی اسلام آباد میں بیٹھا ہوگا، کوئی لاہور میں بیٹھا ہوگا، اور وہ ان سے تو ملنا بھی کار دارد ہے. اس لیے سب سے بڑی کرپشن میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہمارا جو لوکل باڈی نظام ہے اور ان کے انتخابات ہیں وہ نہیں ہو پا رہے، وہ ڈیلے ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بالکل اس سارے نظام سے لا تعلق ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور نچلے مسائل چھوٹے چھوٹے بے شمار ہیں کہ جو ظاہر بیوروکریسی ہے، ان کو تو کسی نے پوچھنا نہیں ہے، اور پھر عوام بیچارے جو ہے وہ رلتے رہتے ہیں. تو اس لیے ایک تو یہ، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ فوری طور پر بلدیات کے الیکشن کروائے جائیں، جو بھی نظام ہو. اب تو ظاہر جماعتی نظام کی جانب جو ہے سلسلہ شروع ہو گیا. امکان ہے بلدیات کے انتخابات ہونے کا؟ ظاہر تو کوئی نہیں لگ رہا. اگر یہی ہوتا ہے نا جی ہم ہار نہ جائیں، صوبائی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جی پہلے دیکھا جائے کس طریقے سے مینج ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا. بھئی جو بھی آئے گا، وہ جس ڈر کی آپ نے بات کی وہ ڈر تاری ہے، ڈر تاری ہے. جب تک آپ یہ نہیں کروائیں گے نچلا سسٹم بن نہیں سکتا. اور دوسرا فیصلہ آباد میں بعض ایسی، دیکھیں یہ اتنا بڑا شہر ہے، یہ جڑا والا روڈ ہے. اب وہ جڑا والا سے موٹر وے تک بھی دیکھا جائے تو وہ صرف اعلانات ہی کئی سالوں سے ہوئے جا رہے ہیں، اور اعلانات کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے شہر پر انہیں رحم کرنا چاہیے. پنڈی، ملتان، اسلام آباد، لاہور، یہ سارے بڑے بڑے شہر جو ہیں، پشاور، وہاں پر میٹرو بھی ہے، وہاں پر لوگوں کی آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ فیصلہ آباد کے لیے چنچی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بدقسمتی کی بات ہے، اور اس پر فوری عمل ہونا چاہیے. صرف اعلانات نہیں رہنے چاہیے، اور اس کا پورا ٹرانسپورٹیشن کا نظام اور پارکنگ کا نظام فیصلہ آباد کا یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کیونکہ یہ وہ عوامی مسائل ہیں جن کا حل ہونا بے حد ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ روٹین میں شاہراہوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. ہم اپنا روٹین کا سفر ان پہ کر رہے ہوتے ہیں. اگر شاہراہیں ٹوٹی پھوٹی ہیں اور جس طرح سے خستہ حالی کا شکار ہوں گے تو حادثات کی شرح میں بھی بڑا اضافہ ہوتا ہے، اس کے خدشات بھی ہمیشہ سے رہتے ہیں. شہری اس میں بہت زیادہ اکثر اوقات جو ہے وہ کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ گرد و رواں میں موجود کاروباری سرگرمیاں بھی اس سے بے حد متاثر ہوتی ہیں. فیصل آباد کی عوام کے مزید مسائل کیا ہیں اور ان کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے، اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا ہمارے ساتھ رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ذکر اختر. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10. اور فیصل آباد کے عوام کے کیا مسائل ہیں، اس کا مناسب حل کیا ہو سکتا ہے، اور اس میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی اپنا اپنا کیا فعال کردار ادا کر رہی ہیں، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اور کس طرح سے انفراسٹرکچر کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ڈیزل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے زراعت کو تو بہت متاثر کیا، لیکن اس کے صنعت پر خان صاحب کیا اثرات جائیں گے، کیونکہ صرف ڈیزل کا تعلق زراعت سے تو نہیں ہے، ٹرانسپورٹیشن سے بھی ہے، کاروبار سے بھی ہے، کاروباری ایکٹیویٹیز بھی اسی کے ذریعے ہوتی ہیں، گڈز کی نقل و حمل کا پورا معاملہ بھی اسی کے ذریعے چلتا ہے، اور عام شہریوں کے لیے بھی کہیں نہ کہیں استعمال میں ہے. تو اوور آل پوری شہر پر اس کے کیا اثرات جائیں گے، صنعت اس سے کتنی متاثر ہوگی، کیونکہ کاروبار متاثر ہوگا تو اس کا الٹیمیٹلی اثر لیبر پہ بھی جائے گا. یہ آپ نے ڈیزل کی بات کی ہے، بالکل اس پہ ڈیزل کی قیمت میں اضافے کے اثرات بد سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہ پائے گا. اور یہ
ایک تو جو آئے دن کا یہ جو مختلف قسم کے چارجز ہیں، کئی قسم کے نام دیے ہوئے ہیں ٹیکسز کو، یہ عام شہریوں پر بہت بڑا بوجھ ہے اور بڑا تکلیف دہ ہے. کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس طرح کے ٹیکسز، اس طرح کے ٹیکسز، اس طرح کے ٹیکسز. حالانکہ یہ گورنمنٹ کو سیدھا سیدھا نظام کو رکھنا چاہیے، جہاں وہ پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ملکی خزانہ بھرنے کی کوشش کرتی ہے، وہاں پر بے جا اسراف اور جو سرکاری عہدیدار یا حکومتی ذمہ داران ہیں ان کے اخراجات پر بھی کٹ لگایا جائے، تاکہ کفایت شاری کو اختیار کرتے ہوئے ہم اسراف بے جا سے بچیں. اس سے بھی ملکی خزانے کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. صرف یہ کہنا کہ عوام بوجھ اٹھائیں، کیوں اٹھائیں؟ عوام بوجھ اٹھائیں یا حکومتی ذمہ دار اٹھائیں. یہ جو اس وقت نام نہاد حکمران بیٹھے ہوئے ہیں انہیں چاہیے. اگر بلدیاتی نظام رائج ہوتا ہے، جیسے کہ بٹ صاحب بھی بات کر رہے تھے، تو آپ سے بھی میں اس حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر بلدیاتی نظام رائج ہوتا ہے اور بلدیات کے الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد کے کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن کو حل کرنے میں بہت مدد ملے گی؟ سب سے پہلے تو جو اس ملک میں اگر ہماری پارٹی کو یا کسی قابل ذمہ دار اور احساس رکھنے والے کو یہ ذمہ داری ملتی ہے تو اس شہر سے ناجائز تجاوزات کا خاتمہ بہت ضروری ہے. بہت پرابلم ہے. اس کے بعد ڈٹرمینیشن آف پلنتھ لیول، وہ بہت بنیادی چیز ہے شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے. جی. تیسرا، پرائیویٹ کالونیوں کو لیگلائز کرنے سے پہلے تمام سہولیات کے تقاضے جیسے کہ سیوریج سسٹم، روڈ ایکسیس اور وہاں پہ گیس اور بجلی کی سپلائی، ان حوالوں سے بھی بہت بہتری آئے گی. جب ان کمیٹیوں میں لوکل باڈی سے عوام کے منتخب نمائندے موجود ہوں گے تو وہ ضرور عوامی تکالیف کا مداوع کریں گے اور ان کے لیے سہولیات کا باعث بنیں گے. اچھا، یہ تمام وہ چیزیں جن کی نشاندہی خان صاحب نے کی ہے کہ بڑی سہولت ہو جائے گی شہر کے نظام کو بہتر بنانے میں، لوکل باڈیز الیکشن بہت امپورٹنٹ کردار ادا کریں گے. اس میں تو الٹیمیٹلی اگر دیکھیں بظاہر تو یہ حکومت کے لیے سپورٹ ہی ہے. اگر تو انتخابات ہوتے ہیں، شہر کا نظام، ہر شہر کا فیصل آباد سمیت پاکستان کے دیگر شہروں کا نظام بھی بہتر انداز سے چلنے لگتا ہے، تو اس میں تو حکومت کی واہواہی ہے. تو پھر ڈر خوف جس کی بات آپ پہلے کر رہے تھے وہ ایکچوئل کیا ہے؟ اصل میں نا جی ہمارے ہاں پوائنٹ سکورنگ کی عادت ہے اور حکومت چاہتی ہے کہ جو ہم کریں اس پہ ٹھپا ہمارا لگے. اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی کام ہوتا ہے وہاں پر کونسلر کوئی بھی یا چیئرمین یا ناظم ہے تو لامالہ اسی کے ذریعے سے وہ کام ہوگا اور وہ ان کا نہیں ہے تو ٹھپا تو ان کا نہیں لگے گا. تو یہ خوف ان کو رہتا ہے کہ جی حالانکہ وہ فنڈ اپنے پلے سے نہیں دے رہے ہوتے، فنڈ تو عوام کے ہیں، خزانہ تو عوام کا ہے. اب وہ خزانہ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ میں حکومت میں بیٹھا ہوں اور یہ خزانہ میرا ہے تو میرے ذریعے سے لگے اور میرا ٹھپا لگے، میرا بورڈ لگے، میرا نام ہو اور پھر کل کو الیکشن کے لیے مجھے جو ہے وہ یہ پے کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے ساری سوچ کی خرابی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. اس لیے جب آپ سسٹم کو بنائیں گے، سسٹم میں لوگوں کو انوالو کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو فائدہ ہوگا. لوگ آپ کی ہی تعریف کریں گے کہ بھی انہوں نے یہ انوائرمنٹ آپ نے بنایا ہے، آپ نے لوگوں کو موقع دیا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہماری ان حکومتوں کا رہتا ہے اور خاص طور پر یہ جو ہمارے منتخب ممبران ہوتے ہیں اسمبلیوں میں، خاص طور پر صوبائی اسمبلی کی بات اگر میں کروں تو وہ کسی صورت گوارا نہیں کرتے کہ وہ جو ان کے ذریعے سے فنڈنگ ہونی ہے یا ان کے ذریعے سے پیسے لگنے ہیں وہ براہ راست جو ہے وہ لوکل باڈیز کے ذریعے سے کیوں نہ لگیں. تو دوسرا ایک اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے بے شمار اتھارٹیز قائم کی ہیں اس دوران میں. دیکھنا یہ اپنا یہ جو ہے وہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا محکمہ ایک بن گیا جی. اچھا، یہی سارا کام کارپوریشن کرتی تھی اور میرا خیال ہے اس سے بہتر ہی کرتی ہوگی. مجھے اچھی طرح یاد ہے یہ عید آتی تھی بڑی تو اس پہ جو ہے وہ جتنا بھی ویسٹیج تھا اس میں ہمارے ڈاکٹر ہوتے تھے یہ کارپوریشن میں، وہ دن رات ایک کر کے
اس کے بعد کروڑوں روپے اس پر لگائے گئے اور نتیجہ وہی نکلا کہ جو پہلے ہوتا تھا. تو اس لیے یہ جو اتھارٹیز بنا کر پھر صوبائی گورنمنٹ کا اس میں اختیار جو ہے وہ ڈال دیا. پارک ہے تو وہ کارپوریشن کے پاس نہیں ہے, وہ آپ بینڈرنگ کر رہے ہیں تو اس کا ٹیکس جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گا, پی ایچ اے کو. پارکنگ جو ہے وہ پی ایچ اے کو دے دی گئی ہے. تو یہ منتخب باڈی کے لوگ کیا کریں گے بیچارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بلدیاتی الیکشن ہوں بلکہ ان کو اختیارات بھی دیے جائیں تاکہ پھر وہ عوام کے سامنے جواب دے بھی ہوں. بیوروکریسی کے بندے آ کر کیا جواب دیتے ہیں, وہ تو غائب ہو جاتے ہیں. آج ہے 6 مہینے کے بعد ٹرانسفر ہوئی, کوئی جو ہے وہ سرگودا چلا گیا, کوئی کہیں چلا گیا اور پھر ڈھونڈے بھی نہیں ملتا. تو یہی لوکلی سطح پر تو بے شمار مسائل کا یہی حل ہے. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب, فیصل آباد میں آپ صحت کے مسائل کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ صحت کے مسائل کو, صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہیں, جو نئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں. فیلڈ ہاسپٹلز کی بات بھی ہوئی, ہارٹ کے پیشنٹس کو فری میڈیسن ان کے گھر تک پہنچانے کے حوالے سے بھی. آپ کو لگتا ہے یہ تمام کے تمام اقدامات اب بہتر انداز سے چل رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیلتھ کے شعبے میں پیسے لگائے جا رہے ہیں. ہاسپٹلز, ایمبولینسز, ڈاکٹرز, میڈیکل اکوپمنٹ, میڈیسن, یہ. لیکن ان کے ساتھ ساتھ, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے جس پہ توجہ نہیں دی جا رہی کہ شفا کے لیے, علاج معالجے کے لیے تو سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, بجٹ بھی رکھا جا رہا ہے. صحت عامہ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جو بیکریاں اور دوسری گندی مندی چیزیں ہیں, ان کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے نہیں جا رہے. اور ان کی روک تھام کیسے ہو سکتی ہے یہ جانوں گی وقت ہو چھوٹی سی بریک کا, تو ہم بریک کا بس وقت دے دیں تھوڑا سا. اس کے بعد کیونکہ ہمارے یہ بڑا اہم موضوع کا آغاز کیا ہے تو اس پہ ہم تسلی سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ بنے رہیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک ٹو فریش آؤٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور شہر فیصل آباد کو دیگر مسائل کا سامنا تو ہے, اسی کے ساتھ ساتھ صحت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بہتر ہے, ان کو کس طرح سے سسٹین رکھا جا سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ صحت عامہ کے حوالے سے تو ہم بڑی توجہ دے رہے ہیں لیکن ایک جانب ہماری توجہ نہیں ہے. وہ کیا ہے, وہ تھوڑا سا اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ کیور سے پہلے کیئر. خاص طور پر اس وقت گھر سے باہر کھانے کا رواج بہت فروغ پا رہا ہے جو کہ نہ صحت کے حوالے سے درست ہے نہ معاشی حوالے سے درست ہے. ہم اخراجات بے جا کا بھی شکار ہوتے ہیں اور زیادہ پیسے خرچ کر کے صحت کی خرابیاں خود خریدتے ہیں. جی, میں یہ پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں, بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ملک میں بیکریاں بند کر دی جائیں تو آدھے ہاسپٹل یا میڈیکل سٹور بھی بند ہو جائیں. تو اس چیز کے لیے بھی کرنا چاہیے. آج کل جس طرح پر نوجوان ہمارے بہت جلد بازی میں جی فیصلے کرتے ہیں, اسی طرح وہ کھانے پینے کے معاملات میں بھی صرف ذائقے کو ترجیح دیتے ہیں نہ کہ انگریڈینٹس کو دیکھتے ہیں. اور گھر میں کھانا بنانے کا جو رواج ہے وہ بھی دم توڑ رہا ہے اور پکی پکائی ریڈی میڈ چیزیں, ریڈی ٹو کوک چیزیں لانے کا رجحان فروغ پا رہا ہے. یہ بھی درست نہیں ہے. ہم نیچر سے, قدرتی غذا سے, قدرتی اجزاء سے دور ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں سنتھیٹک چیزوں کو چھوڑ کر آرگینک پہ واپس آنا چاہیے تاکہ صحت بھی بہتر ہو سکے اور ہمارے اخراجات بھی کم ہو سکے. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور جس طرح سے موسم بدلے گا, صحت کے حوالے سے بات نکلی ہے, تو اسموک کا ایک بہت شدید طوفان آتا ہے اور اس کے بعد لوگ بڑا ہی اس میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں. تو فیصل آباد کیونکہ انڈسٹریل سٹی بھی ہے اور ویسے بھی بڑھتی ہوئی ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے آلودگی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. فیصل آباد میں ہم انوائرمنٹل لحاظ سے کس طرح کی تبدیلیاں کر سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے تاکہ فیصل آباد میں فضا کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھ کے لوگوں کو ایک صحت مند اور ایک خوشحال صحت دی جا سکے؟ دیکھیں جی, پولوشن چونکہ کئی طرح کی ہے. ایک تو پہلی بات جو ہو رہی تھی اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں
गवर्नमेंट की सतह पर ख़ास तौर पर वही ज़रा एक्शन ले सकती है। मतलब हमें अब यकीन से कोई नहीं कह सकता कि जो दूध हम पी रहे हैं वो दूध है या कुछ और चीज़ है। इसी तरह जो है वो जितनी चीज़ें हम आम तौर पर खाते हैं उनमें से गला मंडी में चले जाएं तो वहाँ पर जो बेसिक हमारी मिर्चें और इस तरह की चीज़ें हैं उनमें भी मिलावट, इसी तरह जो खाने पीने की दीगर चीज़ें हैं उनमें भी मिलावट। तो ये बीमारियां इससे बढ़ती जा रही हैं, तो इस पर तो ज़ाहिर है कि एक सख्ती से चेक होना चाहिए और कंटिन्यूसली होना चाहिए। ये नहीं कि एक हफ्ता मना लिया और उसके बाद किसी और काम पे लग गए। अवेयरनेस भी होनी चाहिए। और ये दूसरा, पोल्यूशन की जो बात की है आपने, ये बहरहाल एक कोई सिर्फ फैसलाबाद की हद तक मामला नहीं है, स्मोक का मामला पूरे पाकिस्तान का मामला बन गया है। और इसके लिए हुकूमत को ही ज़रा इक़दामात करने चाहिए कि वो ज़रा सख्ती से अच्छा, इसमें जितनी भी ख़ास तौर पर ये ज़्यादा उस वक्त शुरू हुआ जब हमने कोल प्रोजेक्ट लगाए हैं पाकिस्तान में बिजली के लिए। तो कोल प्रोजेक्ट जितने भी लगे हैं उसकी जो है वो उसने स्मोग में, उन्हीं दिनों में स्मोग में इजाफा होना शुरू हुआ है। तो उसके लिए भी ज़ाहिर है कि कई तरीक़ाकार मौजूद हैं, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं कि आप उस पोल्यूशन को कवर कर सकते हैं उसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके, लेकिन वो नहीं किए गए। तो अब भी मौका है कि जहाँ जहाँ इस तरह की कोई फैक्ट्रियाँ हैं या इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उनको बाउंड किया जाए कि वो अपनी जितनी भी उसमें कार्बन और वो सारी चीज़ें हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये करें तो इससे स्मोग में अच्छा खासा फ़र्क आ सकता है। बाकी शहरियों की हद तक तो ज़ाहिर है कि एक ही चीज़ है कि शहरी चलते फिरते हुए हमें ख्याल रखना चाहिए, कोई मास्क का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और फिर एक बीमार होगा तो फिर सारे घर वाले बीमार होंगे। तो अपने हिफ़्ज़ान सेहत के असूल जो हैं वो खुद अपने ऊपर भी हमें लागू करना वो भी ज़रूरी है और हुकूमत को भी अपने इक़दामात जो है वो करने चाहिए। हुकूमती प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो माहौल दोस्त भी होंगे तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि सेहतमंद रहेंगे, सेहतमंद माशरा तश्कील पाएगा। और उसी तरह से हम देखेंगे कि हर तरफ लोगों की सेहत बेहतर रहती है। जब आपकी सेहत बेहतर होती है तभी आपके मामलात ज़िंदगी भी बेहतर चलते हैं। और तालीम के लिहाज से जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम पर, क्योंकि बहुत हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा भी एहतजाज पर हैं, प्राइवेटाइजेशन का, ओवर सोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का बड़ा मसला चल रहा है। तो खान साहब, इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत तो बिल्कुल खामोश है, हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर रही है, तो आप इस पे क्या समझते हैं कि इसका क्या मुनासिब हल हो सकता था? जी, तालीम सबसे पहले तालीम सस्ती होनी चाहिए जी। इल्म जो है ये दरसो तदरीस और शोबा तिब, ये दो ऐसे पेशे हैं जो कमर्शलाइज नहीं किए जाते थे जी। किसी ज़माने में प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना इंतहाई मायूब समझा जाता था और उस उस्ताद को जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता था, पैसे लेता था और इल्म बेचता था, उसको मुआशरे में और हत्ता कि वो तालीमी अदारों में भी इज़्ज़त और एहतराम की नज़र से नहीं देखा जाता था। लेकिन अब ये रवाज बन गया है। उस ज़माने में तालीम के लिए जब इम्तिहान करीब आते थे तो हमारे बचपन में, हमारे ज़माना तालिबी एक ज़ीरो पीरियड सुबह सुबह होता था स्कूल होने से पहले और छुट्टी के बाद फिर बिठाया जाता था जी। वो इल्म होता था। अब डिग्रियों के लिए ये अदारे बनते हैं, इल्म के लिए नहीं। यही वजह है कि डिग्रियां तो बड़ी बड़ी, नंबर तो बहुत बहुत आ रहे हैं, लेकिन इल्म याफ्ता और डिग्री याफ्ता होने में बहुत फ़र्क है। हुसूल इल्म की बात है और इन तालीमी अदारों में तालीम के साथ तरबियत और फिजिकल ब्रॉटअप का भी एहतमाम होना चाहिए। अब तो केजेस में, डरबों में, प्राइवेट बिल्डिंग में एसी लगा लिया, वो उससे बच्चों का जो है वो फिजिकल ब्रॉटअप नहीं होता और एक सेहतमंद दिमाग एक सेहतमंद जिस्म में होता है। और वैसे भी अगर हमारे यहाँ हर इदारा, चाहे वो तालीम से वो बसता है, चाहे वो सेहत की बात करें, खेलों की बात करें, ज़राअत की बात करें, हमारे जितने भी यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी बात करें, सब लोग अगर एहतजाज की जानिब आ जाएंगे, सब लोग हड़ताल करेंगे, हड़ताल की कॉल देंगे, सड़कों पर निकल आएंगे, तो मामूलात ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा मफलूज हो जाएगी। मुल्की हालात बेहतर होने की बजाय मज़ीद बिगाड़ का शिकार होंगे। तो बेहतर अंदाज से
معاملات کا حل ہوگا تبھی مسائل کو حل کر کے ایک خوشحال پاکستان کو پروان چڑھا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ, آپ دونوں پروگرام کا حصہ بنے. تمام دیکھنے والوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کرے بشرط زندگی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.